बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़ आज हमने रीड करना है न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाकी तबीयत आज मेरी थोड़ी अपसेट ही है तो मुँह के कोई गलत मलत चीज़ें निकल जाएंगी तो आप भी समझ आइयो। चलते हैं नावल की तरफ। मुझे सौरभ से नफ़रत है और इसके बच्चों से शदीद नफ़रत, और अब मुझे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी है। इसने संगी बेंच पर बैठते हुए कर्ब से सोचा। जब आदमी इंसानियत के मुकाम से गिरता तो क्या महसूस करता, और जब किसी की नज़र से गिरता तो क्या बीतती है इस पर। कुछ गर्म कतरे इसके गालों पर फिसलते गर्दन पर लुढ़काए थे। इसने थक कर बेंच की पुष्ट से टेक लगा ली। खुद को अंधी खाई में गिरता महसूस कर रहा था, या फिर ज़मीर की अदालत में सफाइयाँ पेश की जाती हैं। ज़मीर की अदालत वो बड़बड़ाई थी। बड़ी सख्त अदालत होती है जिसमें मुजरिम अपने लिए खुद सज़ा तजवीज़ करता है। क्या कोई खुद अपने हाथों गले में फांसी का फंदा डाल सकता है? इसने हथेली की पुछ से आंसू को साफ किया। धुंध की वजह से कोई मंजर साफ नज़र नहीं आ रहा था। हर चीज़ कोहर में लिपटी उदास थी। बिल्कुल इसकी तरह कुछ हिम्मत करके इसने उठना चाहा मगर कामयाब नहीं हो सकी। इसकी टांगें काँप रही थी, सर्दी की वजह से नहीं बल्कि इस बार की वजह से जो उठाया नहीं जा रहा था। इसने अपनी धुनके की माने चलती हुई सांसों को हमवार करने की कोशिश की लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो सकी। इसने बगैर देखे दाएं हाथ से टटोलते हुए मिनरल वाटर की बोतल को उठाया और मुंह से लगा लिया। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी खोली और 3-4 गोलियां निकाल कर निकल ली। मैंने सारी ज़िंदगी क्या किया? एक फ़िल्म थी जो जहन की स्क्रीन पर चलने लगी। आंखें बंद करके इसने सर झटकना शुरू कर दिया। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी मगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की। इसने सोचा और फिर से याद आ गया कि इसने किसी से मोहब्बत की थी। आंखों से एक बार फिर पानी रवानी से बहने लगा। वो आंसू को पोंछते हुए हंसने लगी। फिर हंसते हंसते एकदम चुप हो गए। हाँ, मैंने हैदर से मोहब्बत की है। वो ज़ियानी अंदाज में चीखे और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। पार्क इस वक्त सुनसान था। भला रात के 2 बजे किसे ज़रूरत थी पार्क में आने की? इसने दूर दूर तक सुनाटों को महसूस करके एक दफ़ा फिर उठना चाहे। इस बार वो कामयाब होगी मगर दूसरे पल लुढ़कती हुई ज़्यादा घास पर गिर गई। इसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था जबकि टांगें बेजान हो गई थी और शायद जिस्म भी। माँ सदके जाए खुदकुशी कर लेती पार्क जाकर रात 2 बजे, या कोई हाज़री हुजरी हो गई रात 2 बजे। रात 2 बजे तेन किन्ने वट्टे मारे से कि तू पार्क से जा। नई सुबह नया हंगामा ले आई थी। अगरचे इसका सुबह खेज थी लेकिन न जाने क्यों आज आँख देर से खुली। जब वो उठी तो सूरज आबोताब से चमक रहा था। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर वॉशरूम की तरफ भागी। मुंह पर 2-3 पानी के छपाके मारकर तौलिए से चेहरा थपथपाया। दिया और जैद अभी तक सो रहे थे। अस्का को कुछ इत्मीनान हुआ। हैदर का कंधा हिलाकर इसे जगाने और बाथरूम की तरफ धकेलने में कम से कम 7 मिनट लगे। वो बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ आ गई। चाय का पानी चूल्हे पर रखा। फ्रिज खोलकर आटा निकालना चाहा तो खाली बर्तन मुँह चढ़ाने लगा। शदीद कोफत के आलम में इसने ब्रेड के पैकेट को निकालकर टोस्टर ऑन किया। इसी पल हैदर की हंसपे मामूल आवाज़ें आना शुरू हो गई। अस्का, मेरा टॉवल किधर है? वो बाथरूम में खड़ा गरज रहा था। अस्का ने दहल कर दोनों बच्चों की तरफ देखा, फिर तिल मिलाते हुए तौलिया स्टैंड पर फेंक कर दिया को थपकने लगी। हैदर बालों को तौली से रगड़ते हुए जल्दी जल्दी की गिरदान किया जा रहा था। इसकी यही जल्दबाजियाँ अस्का को बौखला देती थी। हर काम जो 1.5 मिनट में होना होता था उलट पलट होकर 10 मिनट ले लेता। फिर हैदर की खफकी रूज पर पहुँच जाती, पारा चढ़ जाता और सारा नज़ला थर थर कामती अस्का पर गिरता। अपनी गलती को तो इसने कभी तस्लीम ही नहीं किया था। फिर 2 फिटे मुँह हैदर दूते। हैदर ब्लू शर्ट को उलट पलट करके देख रहा था। अस्का का सांस हलक में अटक गया। इसने कनखियों से हैदर के तासुरात नोट किए। हैदर, टाइम कम है, लेट हो जाएंगे आप, जल्दी से चेंज करके नाश्ता कर लें। अस्का ने इसका ध्यान शर्ट से हटाना चाहे वक्त का एहसास दिलाते हुए इसे अचानक चूल्हे पर रखी चाय का ख्याल आया। वो किचन की तरफ जाने लगी जब हैदर ने छिंचलाते हुए शर्ट सोफे पर उछाल दी। कहाँ जा रही हो? वो वाइट लाइनिंग वाली शर्ट प्रेस कर दो। तुम जानती तो कि मुझे कलर सख्त नापसंद है। 2 फिटे मुँह तेरे नाश्ते का भी इंतजाम करे, तेरी शर्टां भी इस्त्री करे तो तेनू तैयार होने दे विच भी हेल्प करे। माँ सदके चली जावे। आज यही पहन ले। रात को मैंने आधी बंद होती आंखों के साथ आपके कपड़े इस्त्री किए थे और अभी तो मैंने नाश्ता भी बनाना है। अस्का ने कुछ डरते हुए कह दिया। जवाबन हैदर ने खा जाने वाली नजरों से खुरा टेबल को ठोकर मारी, शर्ट को उठाया और इस्त्री स्टैंड की तरफ बढ़ गया। इंतहाई ज़िद्दी शख्स है। वो मुँह में बिदबिदाई फिर नाश्ता मेज़ पर लगाने लगी। 15 मिनट बाद फुल तैयारियों के साथ खुशबुएं बिखेरता वो कमरे से बाहर निकला। अस्का पर नज़र पड़ी तो एक और ख़तरनाक किस्म की घुरी फेंकी। नाश्ता तो कर ले। हैदर को दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर वो तेजी से इसके पीछे आई थी। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता। जा खसमान खा, फिर नहीं करना थे। इसका मूड सख्त ख़राब था। अस्का ने रोकने की कोशिश की मगर बेसूद। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतर गया। इसने खिड़की में खड़े होकर कई सूरतें हैदर पर पड़कर फूंकी। जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं होगी वो खिड़की में खड़ी से देखती रही।
गाड़ी ने टर्न लिया तो पर्दे बराबर करके बेडरूम में आ गई। ये सब तो मामूल का हिस्सा बन गया था। जब कभी हैदर का मूड ऑफ होता वो इसके जज्बात का ख्याल किए बगैर अपनी ज़िद पर अड़ जाता। गुस्से में कभी इसे एहसास नहीं होता कि इसका के नाजुक दिल को कितनी ठेस पहुंची है। अब तक तो इसे आदत आदी हो जाना चाहिए था, मगर अपनी फितरत का क्या करती। लवाजमात से सजी टेबल को देखकर इसे रोना आ गया। मैंगो शेक को फ्रिज में रखते हुए इसने कितने ही आंसू बहा दिए। हाफ फ्राई एग, ब्रेड, जैम, मार्जन और केक, एक एक करके सारी चीज़ें उठाते हुए सख्त दिल बर्दाश्त थी। हैदर ज़्यादा चाय नहीं पीता था जबकि इसका की आंखें चाय के बगैर नहीं खुलती थी। लेकिन इस वक्त चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा था। बच्चों को देखा तो वो अभी तक सोए हुए थे। दोनों 2.5 साल के हो रहे थे, बेहद सेहतमंद और खूबसूरत। इसने बारी बारी दोनों की पेशानी चूमे फिर लाउंज में आकर बैठी। दिल भर भर के आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश करती थी सुबह के वक्त ज़रूर कोई ना कोई बदमज़गी हो जाती। जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे हैदर अक्सर ही किसी न किसी बहाने से नाश्ता नहीं करता था। पहले तो सिर्फ शक था, अब यकीन होने लगा कि हैदर राहत विला चाहता है। इसे हैदर के राहत विला जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो इसके कठोर रवैये और बेहिसी पर कुड़ती रहती थी। ये तो मामूल की बातें थी इसके लिए। सुबह सुबह हैदर यूं ही हंगामा मचाए रखता था। अस्का का एक पैर किचन में, दूसरा बेडरूम में होता था। अस्का, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। वो दौड़ती हुई बेडरूम में आती। बेड साइड टेबल पर रखे वॉलेट को देखकर इसे भी गुस्सा आ जाता। ये क्या? वो इसके सामने वॉलेट लहराती तो अनजान बनकर भोलपन से बोलता, अच्छा इधर रखा था, मुझे तो नज़र ही नहीं आया। पर अपनी जाके अक्खां का इलाज करा। या फिर मेरी ब्लू रिबन वाली फ़ाइल नहीं मिल रही। वो ढूंढ ढांड कर फाइल बरामद करती। ज़रा मोबाइल तो चार्जिंग पर लगाना। वो फ्राइंग पैन में अंडा डालना भूलकर मोबाइल को देखने लगती। घी गर्म होकर उछलने लगता। वो चाय बना रही होती तो हैदर एक दफ़ा फिर चीखता हुआ इसके सर पर पहुंच जाता। मेरे सॉक्स तो ढूंढ दो, न जाने कहाँ गायब हो गया। वो सॉक्स देने आती तो नया ऑर्डर जारी हो जाता। ये ब्लैक शूज़ रहने तो ब्राउन पॉलिश कर दो। तेरे दिमाग से फड़ के इट मारे रख के। अस्का जूते पॉलिश करना शुरू करती तो हैदर तैयार होकर टेबल तक आ जाता। इसी असना में नाश्ता अधूरा रह जाता। नतीजतन वो चलता कि रास्ता इसे बातें सुनाता, ऑफिस उधारता। इस सारे किस्से में अपना कसूर न होने के बावजूद वो खुद को कोसती रह जाती। इस वक्त भी इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। दिया के रोने की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। दोनों बहन भाई ना सिर्फ उठ चुके थे बल्कि रोने का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। दिया और जैद के मुंह धुलाकर इसने बारी बारी कपड़े तब्दील किए, बेडरूम की चीज़ें समेटी। इन दोनों के पीछे भाग भाग कर नाश्ता कराते इसका ध्यान भट गया। दोनों थे भी भला के शरारती। कोई डेकोरेशन पीस इन दोनों के ताब से नहीं बचा था। वो तो संजीदगी से सोच रही थी कि इनकी तीसरी सालगिरह के बाद मोंटेसरी में दाखिल करा दे। आहो करा के जान छड़ा। आराम से कार्टून देखो, खबरदार जो शरारत की तो। और दिया, आप भाई से ज़रा दूर होकर बैठे। कार्टून लगाकर इसने दोनों को टीवी के सामने बिठा दिया। बाउल्स में थोड़े थोड़े चिप्स डालकर इसने दिया और जैद के सामने रखे ताकि दोनों मसरूफ़ रहें। दिया ने शरारत से भाई के बाउल में हाथ मारा, यानी कि हद ही होगी। ज़रा भी तनबी का असर नहीं हुआ था। अस्का के घूरने का उल्टा असर हुआ। वो खिलखिलाकर हंसने लगे, फिर दौड़कर इसकी टांगों से लिपट गई। किरण लाड का मूड हो रहा था। अस्का ने उठाकर इसके गाल को चूमा, फिर सोफ़ा पर बिठाते हुए बोली, मुझे काम कर लेने दो, फिर पापा आ जाएंगे और मैंने खाना भी बनाना है। पापा किधर है? ऑफिस। अस्का की बजाय जैद ने मदबराना अंदाज में जवाब दिया। अस्का को हंसी आ गई। वो दोनों कार्टून्स देखने में महव हो गए, लिहाजा वो आराम से काम कर सकती थी। हैदर के कमर पर कहने के बावजूद इसने काम वाली नहीं रखी थी। काम था भी कितना, सारा दिन बोर होने से बेहतर तो मसरूफ़ ही रहती। बर्तन धोने के बाद इसने किचन साफ़ किया। बच्चों के कपड़े सर्फ में भिगोए थे, इन्हें खंगाल कर अलगनी पर फैलाया। डस्टिंग की। हैदर को डस्ट से सख्त एलर्जी थी। हैदर की अम्मी भी बेहद सफाई पसंद थी। मजाल है जो गर्द की तैर नजर आ जाए, हत्ता के डस्टबिन तक चमचम करता था। काम से फरागत के बाद इसने अपना हुलिया दुरुस्त किया। दिया और जैद की आवाज़ नहीं आती। जबकि टीवी चल रहा था, बेहद परेशानी के आलम में लाउंज में आए तो दिया सोफे पर, जबकि जैद कारपेट पर बेखबर सो रहे थे। इसने नरमी से जैद को बाहों में उठाकर बेड पर लेटा और दिया के ऊपर चादर डालकर टीवी बंद कर दिया। खुद भी कारपेट पर दराज होगी। इसकी आंखें बंद थी और जहन राहत विला में अटका हुआ था। राहत विला तो बिच गया जी। अस्का ने बिरयानी दम पर रखी थी कि डोरबेल गुनगुना उठी। इसने आंच धीमी करके बाहर झांका। इससे पहले दोनों बच्चे उछलते हुए पापा आगे का नारा बुलंद करते दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मम्मा आप भी जाएं, पापा आगे हैं। जैद ने बेसब्री से अस्का को पुकारा। वो हाथ पहुंचती हुई इनके पीछे आगे लॉक खोलकर वो हटकी थी। दोनों बच्चे बाप से लिपट के वो भी सारी थकन भुलाकर इन दोनों को चटाचट चूम रहा था। चलो शुक्र है, बच्चों वास्ते तो थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है हैदर साहब दे विच। मम्मा कहाँ है? हैदर ने जैद से दरियाफ्त की। किचन में। अच्छा, इसका अच्छा खासा तवील था। अस्का ने कचकचाकर हैदर को देखा। वो जैद और दिया को एक एक चॉकलेट खोलकर पकड़ा रहा था। किचन के दरवाजे के पास वो लम्हे को रुका, फिर बड़े अंदाज में गुनगुनाते बेडरूम में चल दिया। वो नहाकर बाहर निकला तो इसका बेडरूम में मौजूद थी। आज आप देर से क्यों आए? इसके थानेदाराना अंदाज पर हैदर ने मुस्कुराहट सबत की। दरअसल एक दोस्त को इसके घर ड्रॉप करना था। इसका रास्ता चूँकि दूसरा था, इसलिए देर होगी। खिलाफत का हैदर ने ज़रा तफसील से जवाब दिया। जिनके रास्ते मुख्तलिफ हो, इन दोस्तों को इब्तिदा में अल्लाह हाफ़िज़ कह देना चाहिए। इससे ना सिर्फ अपना वक्त बचता बल्कि तवील सफ़र की थकान भी नहीं होती। खाना खिलाने का प्रोग्राम है या कि फ़लसफ़ा पर टर खाओगी? हैदर मुस्कुराया। कम कम ही चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट जलवा अफरोज़ होती थी। अस्का इसका मूड बेहतर देकर पलट गई। वो डाइनिंग टेबल पर बर्तन रख रही थी जब एक दफ़ा फिर बना ठना सा इसके करीब चला है। कहीं जाना है आपको? अस्का ने इसकी तैयारियों को दिल ही दिल में सराहा। गजब की ड्रेसिंग होती थी इसकी, भला का नफासत पसंद था। हाँ ऐसा है कि तुम बच्चों को तैयार कर दो, खुद भी हो जाओ, मैं इतने में गाड़ी निकालता हूँ। एक दोस्त का निकाह आज शहनाई में।
مجھے اصل میں یاد ہی نہیں رہا ابھی بھی اس کا SMS آیا ہے. اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ فٹافٹ تیاری پکڑو. لاکھ دی لعنت تیری زندگی تے. ایڈا تیاری ڈاؤن لوڈ ہونی ہے نا بغیرت انسان 5 منٹ بھی تیار ہو کے تیرے نہ جاوے. اسکا نے کچھ جھنجھلا کر چمچہ ٹیبل پر پٹکا. اس کی اس طرح کی لاپرواہیوں پر اسے جی بھر کے تاؤ آتا تھا. یہ کوئی وقت ہے بتانے کا؟ آپ صبح بھی تو ذکر کر سکتے تھے، کم از کم بچوں کے کپڑے پریس کر دیتی. کہا تو ذہن سے نکل گیا تھا. جا کے اپنے دماغ چیٹو مار پہ. اسکا نے تیزی سے برتن میں اس پر سمیٹے. دیا نے چاکلیٹ سے منہ اور دونوں ہاتھ گندے کر لیے تھے. اس کا منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدلتے ہوئے مسلسل نیچے سے آنے والے ہارن کی آواز سن کر بھنا رہی تھی. بچوں کو تیار کر کے اس نے اپنے کپڑے الماری سے نکالے تب بھی موبائل کی بیپ بجنے لگی. اسکا نے جھلا کر موبائل اٹھایا. اسکرین پر حیدر کا نمبر جگمگا رہا تھا. 10 منٹ تک آ رہی ہوں. حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے وہ سرعت سے بولی. تم رہنے تو میں پہلے لیٹ ہو چکا ہوں. کم از کم تم آدھا گھنٹہ تو مزید لگاؤ گی، لہٰذا دروازہ بند کر کے کھانا کھا لو، میں دیر سے آؤں گا. تو پھر لان دیا بغیرتا پہلے ہی نہیں انہوں کہنا سی. خبیث انسان. اسکا نے گہری سانس خارج کر کے کپڑے بیڈ پر پھینک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. مما چلے بھی. دیا نے اس کا بازو ہلایا. زید منتظر سا بیٹھا تھا. اس نے بکھری ہمتیں سمیٹ کر بچوں کو اٹھایا. بالوں میں برش لا کر پرس پکڑا اور دروازے لاک کر کے سیڑھیاں اترنے لگی. آخر بچوں کو بھی بہلانا تھا. حیدر کو اس نے مختصر سے کال کر کے بتا دیا اپنے جانے کے متعلق. اور لعنت پہ دے دیتے. حیدر رات 12:30 بجے گھر آئے. اس کے ساتھ ساحرہ بھی تھی. وہ ساحرہ کی ضد پر اسے یہاں لایا تھا. فلیٹ کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو ساحرہ نے بڑی حاسدانہ نظروں سے دیکھا. وہ ایک ایک چیز کو نظروں میں تول لی تھی. خصوصاً حیدر کے بیڈ روم میں آ کر اس کا حسد نفرت میں بدلنے لگا. من میں لاوا سا پک رہا تھا جو کہ ابلنے کو بےتاب تھا. اس نے زہریلی نگاہوں سے دیا اور زید کی انلارج تصویر کو گھورا. اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے. بیڈ کے عین سامنے والی دیوار پر اسکا کی فل سائز تصویر ٹنگی ہوئی تھی. ہنستی مسکراتی اسکا تفخر سے حیدر کے پہلو میں کھڑی تھی. حیدر واش روم میں تھا جب باہر آیا تو اسے بت بنا پا کر قدرے حیران ہوا. کیسا لگا تمہیں میرا فلیٹ؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا. ساحرہ نے مڑ کر کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھا. صرف تمہارا؟ وہ دھیمی آواز میں گھرائی. حیدر کو اپنے لفظوں کے چناؤ پر پشیمانی ہوئی. اس نے ساحرہ کا بدلتا موڈ بھی دیکھ لیا، لہٰذا نرمی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کچن میں چلا گیا. اس دڑبے کا راحت ولا سے کیا مقابلہ؟ ساحرہ نے دل کو تسلی دی. ٹرے میں کافی کے مگ رکھے. حیدر کمرے میں آیا تو ساحرہ پہلے جیسی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کی موجودگی محسوس کر کے سیدھی ہو گئی. یہ کافی پیو. ساحرہ نے مگ حیدر کے ہاتھ میں سے لے لیا. کافی پیتے ہوئے مسلسل حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے ساحرہ کی نظروں سے اب الجھن سی ہونے لگی. تاہم اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا. اچھی بنی ہے نا کافی؟ حیدر نے ساحرہ سے تائید سے. اس نے اس بات میں سر رہا. جانتے ہو کتنے دنوں بلکہ مہینوں بعد تمہارے ہاتھ کی بنی کافی بھی ہے. ساحرہ کا لہجہ عجیب سا تھا، یا پھر حیدر کو ہی لگا. لمحے تو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا. اصل میں مصروفیت اتنی ہے کہ تمہاری مصروفیت کا دائرہ اسکا اور ان 2 بچوں تک محدود ہو گیا. حیدر، وہ پھنکاری، تمہارے پاس میرے لیے کوئی لمحہ کوئی وقت نہیں ہے. تم ایسا نہیں کہہ سکتی. حیدر اس کے لہجے کی تیزی محسوس کر کے نرمی سے بولا. میں صبح ناشتہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، لنچ بھی راحت ولا میں کرتا ہوں، چاہے کتنا ضروری کام کیوں نہ ہو. چھوڑ چھاڑ کر صرف تمہاری خاطر بھاگا آتا ہوں. آفس ٹائم کے بعد پہلے تمہارا درشن کرتا ہوں، ادھر تو بعد میں آتا ہوں میں. اور تم جانتی بھی ہو کہ اسکا اور بچے بالکل اکیلے ہوتے ہیں. اس کے باوجود میں رات صرف اور صرف تمہارے لیے راحت ولا میں گزارتا ہوں تاکہ تم تنہائی محسوس نہ کرو. پھر لعنت تیری زندگی تے ہی لعنت. ہے کون؟ حیدر نے بے حد رسانیت سے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. ساحرہ کے اندر جوار پھاٹا اٹھ رہا تھا. وہ خوبصورت فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا. وہ نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی. تمہاری محبت نہ جانے کہاں سوئی ہے. تم بدلتے جا رہے ہو حیدر. ساحرہ نے مگ ٹیبل پر پٹکا. تھوڑی سی کافی چھلک کر میز کی شفاف سطح پر گر گئی. یہ بچے تمہارے لیے اہم ہوتے جا رہے ہیں. ساحرہ نے دیا اور زید کی تصویر کی طرف اشارہ کیا. تم مجھے بھول رہے ہو. چند سالوں بعد تمہیں ساحرہ یاد بھی نہیں رہے گی. ساحرہ، تم نے بدگمانیوں کی بہت بڑی فصیل کھینچ لی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میں کل بھی تمہیں چاہتا تھا، آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں. یہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ تم بدل رہی ہو. کہاں گئی میری وہ دوست جو بن کہے میری ساری پریشانیاں جان جاتی تھی؟ جسے کچھ بتانے کے لیے مجھے لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا تھا، جو میرے چہرے کو پڑھنے کے فن سے آشنا تھی اور جسے پا کر میرے وجود کی تکمیل ہوتی تھی، جو میرے دل کے موسم و مزاج کے رنگوں اور میری عادتوں سے واقف تھی. حیدر کو حقیقتاً ساحرہ کی سوچ سے دکھ ہوا. وہ دل فریب رسیلی آواز والی ساحرہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، جو لفظوں کی جادوگر تھی. اس وقت تو وہ ایک عورت نظر آ رہی تھی، ہست و رشک کی کیفیت میں مبتلا عام سی عورت. ساحرہ کو بھی احساس ہو گیا وہ کچھ غلط بول رہی ہے. اس نے اپنی پسند سے بساط بچھائی تھی اور مرضی کے مطابق مہرے رکھے تھے. ہر بازی سوچ پر 4 سے جیتی تھی، جیسا کہ حیدر اس کا تھا. حیدر کی ماں، بہنیں اور خاندان والے سب گن گاتے تھے اس کے. اس نے ساری فضول سوچوں کو چھٹک کر حیدر پر توجہ دینی شروع کی تھی. اسے اندازہ ہو گیا واقعی بہت بڑی بے وقوفی کرنے چلی تھی. اسے شکایت اور لڑائی جھگڑا کر کے ساحرہ نے بڑی مہارت سے موضوع بدل دیا. اب وہ امی جی کی بیماری اور سمرہ کے سسرال میں ہونے والے تازہ ترین فنکشن کو ڈسکس کر رہی تھی. میں لگتا 2 بیویاں رکھی ہیں، لعنتی نے. کچھ ہی دیر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی. حیدر کا دھیان بٹ گیا. آج وہ اسکا کے گھر میں تھی، اس کے بیڈ روم میں. ایک دفعہ پھر وہ دانستہ اسکا کو ہرانے والی تھی. اس کے چہرے پر ہلکی سی سوچ کی پرچھائی تھی، جبکہ دل قدرے مطمئن ہو کر ٹھہر گیا. اس نے بڑے استحقاق سے مگ اٹھا کر کچن میں رکھے. کل جب وہ آئے گی اور اسے میرے یہاں آنے کا پتہ چلے گا، پھر کیسی کیفیت ہوگی اس کی. پورے گھر کا جائزہ لے کر ساحرہ نے تنفر سے سوچا اور بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی.
اسکا اگلی صبح دن چڑھے ہی آ گئی. مامی جی نے تو بہت روکا مگر وہ حیدر کی پریشانی کے خیال سے جلد آ گئی. کچھ بچے بھی وہاں مطمئن نہیں تھے. لان تیری پریشانی دی خیال نہ لائی. جواد بھائی کے شریر بچوں نے دونوں کو اچھا خاصا بیزار کر دی، لہٰذا وہ صبح ہوتے ہی نکل پڑی. جواد بھائی اسے چھوڑ گئے تھے. گھر کی الٹ پلٹ حالت اور سنک میں برتنوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اسے رات مامی جی کی طرف رکنے پر افسوس ہوا. بچوں کو کھلونے دے کر اس نے کمر کس لی. ابتدا کچن سے کی، برتن دھوئے، شیلف اور کیبنٹ وغیرہ صاف کیے، خوب رگڑ رگڑ کر فرش دھویا، لاؤنج میں بکھرے کشن ترتیب سے رکھے. بیڈ روم میں آ کر اس کا دماغ گھوم گیا. حیدر کے کپڑے، کتابیں وغیرہ کارپیٹ پر بکھری ہوئی تھی. تولیہ ٹوائلٹ کے دروازے کے عین وسط میں پڑا تھا، نوحہ کے نہ تھا. کشن زمین بوس تھے، گندے چائے کے کپ اور دودھ کے گلاس میز پر اوندھے پڑے تھے. بیڈ شیٹ لٹک رہی تھی. کمال ہے، حیدر نے ایک رات میں اتنا کھلارا ڈال دیا. چیزیں سمیٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی. تکیہ درست کرتے ہوئے کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی. کل لمحے وہ اس میں ہاتھ میں پکڑے گھٹتی رہی. اس کے دل کی رفتار ایک دم ہی بڑھ گئی. گولڈ کا دل والا لاکٹ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا اور وہ جانتی تھی کس کا. تو کیا وہ یہاں آئی تھی؟ اسکا کا تنفس تیز تیز چلنے لگا. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی. آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو بے دردی سے رگڑتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اپنی ہستی کی نفی اور ناقدری پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا. تہی دامنی کے احساس کا چوکے لگا رہا تھا. مجھے کیا ملا؟ روتے روتے اس نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا. اس کے دونوں بچے سہمے ہوئے دروازے کے ساتھ لگے کھڑے تھے. اسکا نے تڑپ کر انہیں اپنی باہوں میں لے لیا. دیا اور زید بھی اس کے ساتھ مل کر رو رہے تھے. میرا سب کچھ یہی ہے. میں خالی دامن کب ہوں؟ بھلا مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی میر ہے؟ میرے دوست میرے بچے ہیں. دیا کی پیشانی چومتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی. آپ اسے یہاں لائے تھے؟ رات کو حیدر 9 بجے گھر آیا. اس تفتیش پر چڑ سا گیا. میں جسے چاہوں جب چاہوں یہاں لے کر آؤں. تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ یہ میرا گھر ہے. وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہاں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. حیدر نے ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے اس کے سوجے پپوٹ اور گلابی آنکھوں کو دیکھا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ چہرہ بے حد سرخ تھا. میں اس گھر کے مالک کی بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں پوچھنے کا. اسکا بھاری آواز میں بمشکل بولی. حلق میں گولا اٹکنے لگا. میرے خیال میں جو یہاں آئی تھی اس کے پاس بھی ایسا حق محفوظ ہے. حیدر کا اطمینان قابل دید تھا. اسکا کو اپنا آپ انگاروں سے جلتا محسوس ہوا. یہ میرا گھر ہے. میں اس عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی. اپنی زبان کو لگام دو. حیدر نے شدید طیش کے عالم میں اس کے رخسار پر تھپڑ دے مارا. لعنتی، کبھی بھی ساحرہ کے متعلق کچھ مت کہنا ورنہ میرے مزاج سے تم واقف ہی ہو. اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس نے گرج کر کہا. کیا کر لیں گے آپ؟ زیادہ زیادہ ماریں گے نا؟ جتنا چاہے مار لیں، لیکن میں ساحرہ کو یہاں نہیں آنے دوں گی. نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی اس میں. حیدر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی. اس نے اسکا کو دھکا دے کر بیڈ پر پٹک دیا. درد سے پھٹتے سر کو انگلیوں سے دباتے وہ روئی جا رہی تھی. حیدر نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی. آخری کو سیلی نگاہ اس کے تڑپتے وجود پر ڈالی اور باہر نکل گیا. دروازے کی چڑچڑاہٹ سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی. پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کہاں ہے. آہستہ آہستہ حواس ٹھکانے آئے تو نئے سرے سے سب کچھ یاد آنے لگا. حیدر نے بیڈ روم کی لائٹ آن کر کے شرٹ اتاری. اسکا، دیا اور زید کے لیے دودھ کی بوتلیں لینے چلی گئی. 4 بجے وہ اٹھ جاتے تھے. حیدر کپڑے بدل کر آیا تو اسکا لیٹ چکی تھی. اس نے اپنا تکیہ اٹھایا پھر کارپٹ پر دراز ہو گیا. جا کے باہر سڑک تے سو. لعنتی. صبح معمول کے مطابق شور مچاتے تیار ہو رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. بہت دن بعد اس نے ڈٹ کر ناشتہ بھی کیا پھر بچوں کو باہر لے جانے کا وعدہ کر کے آفس چلا گیا. اسکا معمول کے کام نپٹا کر بچوں کو نہلانے لگی جب فون کی بیل گنگنا اٹھی. اس نے جلدی جلدی دیا کے اوپر پانی ڈال کر تولیہ لپیٹا اور فون سٹینڈ کی طرف بڑھی. دوسری طرف راحت بیگم کی آواز سن کر وہ گڑبڑا گئی. اسے امید نہیں تھی کوئی کبھی یہاں فون کریں گی. بڑا تنتکا تھا ان میں. اس نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، بس حیدر کا پوچھ کر فون رکھ دیا. وہ سوچتے ہوئے الجھن کا شکار تھی. لنچ ٹائم میں حیدر بھی نہیں آیا تھا. اس وقت اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر اسکا کو شدید حیرت ہوئی. وہ خوب لدا پھندا تھا، شاید کل کے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا. اسکا کو مختلف شاپرز پکڑا کر بیڈ روم میں چلا گیا. اس نے پلیٹیں نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی. وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر لیا. انہیں کیوں لائیں؟ سونے دیتے. اسکا دیا کی بیزار صورت دیکھ کر بولی. ابھی اس کا سائرن بج جانا تھا. یہ جو میں اتنا کچھ لائیں یہ کون کھائے گا؟ وہ زید کا منہ دکھلواتے ہوئے بولا. اسکا بغیر کچھ کے تولیہ لینے چلی گئی. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں بچے کچی نیند میں اٹھنے کے باوجود روئے نہیں تھے بلکہ خوب چہک رہے تھے. پپا میں جھولے میں بیٹھوں گی. وہ دونوں رات کی تفریح کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے. اسکا کی ہنسی آ گئی. وہ جانتی تھی حیدر کے پاس وقت نہیں ہوگا. پھر راحت ولا جا کے اسے واپسی کا خیال ذرا دیر سے ہی آتا ہے. کھانا کھا کر اس نے برتن سمیٹے جبکہ حیدر دونوں بچوں کو لے کر بیڈ روم میں چلا گیا. کچن صاف کر کے جب وہ آئی تو دیا اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی. اسکا نے اسے اٹھانا چاہا تو حیدر نے روک دیا. رہنے دو اسے. اور تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھو. حیدر نے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی. وہ خاموشی سے دوسری طرف بیٹھ گئی. تیری جان نو بہ کے رو پے. خفا نہیں، تیری جان نو ویسے رو رہی. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا. اسکا نے بے حد شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں پھیلی سرخی اور اداسی کو دیکھ کر نگاہ چرا گیا. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب حیدر کے پاس نہیں تھا. وہ خاموش رہا یا پھر وہ مزید اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے اسکا کے تیور بدلے بدلے سے لگ رہے تھے. پہلے بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا. کبھی کبھار غصے میں اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا تھا لیکن اسکا نے کبھی بات کو طول نہیں دیا تھا. وہ خود ہی سے منا لیا کرتی تھی. راحت ولا میں رہنے والی دبو سی اسکا جو امی جان کی ذرا سی بات پر تھر تھر کانپنے لگتی سے یکسر مختلف لگ رہی تھی. اس وقت بے حد پر اعتماد سی. حیرت ہے، راحت ولا سے یہاں تک اتنے مختصر سے عرصے میں اسکا میں اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی اور مجھے علم ہی نہیں ہو سکا. وہ بے حد حیرانگی سے سوچ رہا تھا. اسکا کو اس معنی کی اس خاموشی سے الجھن ہونے لگی. وہ سنبھل کر اس کے پاس سے اٹھی تھی. تکیہ درست کرتے ہوئے
اس نے حیدر کی آواز سنی۔ تم یہ چاہ رہی ہو کہ میں ایکسکیوز کروں، اپنے رویے کی معافی طلب کروں تم سے؟ تنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ جاگ لانتی فمغرولہ خزمان کھا دو۔ اس پھول میں مت رہنا اسکا بیگم، تم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکو گی جسے عرف عام میں دل کہتے ہیں۔ اس میں کوئی اور فرد پورے کرو فرض سے جلوہ افروز ہے۔ وہ استضائیہ ہنسا، اسکا کی آنکھوں میں کرچے چبھنے لگی، سینے میں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ تو پھر نہ ودنا بیاہ کر دا۔ اس فلیٹ میں تمہیں لے آئیں، تم مالک نہ بن بیٹھو، اور ہاں ایک غلط فہمی دور کر لو ابھی سے کہ سائرہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے، آئندہ اس معاملے میں بحث مت کرنا مجھ سے۔ وہ لفظوں کے تیر پر سے آ کر کروٹ بدل چکا تھا۔ اسکا ایک پل میں عرش سے فرش پر آ گری۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہلکی سی پشیمانی حیدر کے لہجے میں ظاہر ہو رہی تھی وہ اس وقت مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ 7 مہینے پہلے جب وہ اسے لے کر راحت ولا سے نکلا تھا تو پہلی مرتبہ اسکا کو قدموں کے نیچے زمین ہونے کا احساس ہوا۔ سر پر چھت اگرچہ نہیں تھی مگر سائبان دینے والا ہم قدم تھا، اور اس وقت وہ ایک دفعہ پھر کڑی دھوپ میں پھٹ پھٹ جل رہی تھی۔ اس تپش نے اس کے دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ ایک دفعہ پھر خلا میں معلق ہو گئی تھی۔ امی جان نے فون کیا تھا جبکہ تم نے مجھے بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی، وجہ پوچھ سکتا ہوں محترمہ اسکا صاحبہ آپ سے؟ کھیر بناتے ہوئے اسکا کے ہاتھ سے کف کیک گر پڑا۔ حیدر آفس سے اٹھ کر آیا تھا، اس کی گاڑی کو بے وقت گراج میں دیکھ کر اس کے اوسان ختم ہو گئے۔ پردے کی اوٹ میں اس نے حیدر کی سرخ چہرے اور بھینچے ہوئے لبوں کو دیکھا۔ اس کی سیڑھیاں چڑھنے اور کچن تک آنے میں صرف 3 منٹ لگے جبکہ اسکا پر ایک ایک پل بھاری ہو گیا۔ وہ جانگی کہ اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہوگی، اس کی سزا بہت کڑی ہوگی۔ وہ میں کل آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہارے لفظوں کے تیروں نے مجھے لہو لہان کر دیا۔ کچھ بھی محفوظ نہیں رہا تھا، نہ دل اور نہ دماغ میں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی اس پر۔ تم شروع سے کھار کھاتی ہو ان سے۔ امی نے فون کیا تھا سائرہ کی طبیعت خراب ہے مگر تم نے جان بوجھ کر مجھے نہیں بتایا۔ وہ دھاڑ رہا تھا جبکہ اسکا اس نئے الزام پر تڑپ کر آ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ امی نے فون نہیں کیا تھا؟ اس کی تیپنیاں چڑھ گئی۔ ازیاء نے اس کے لہجے کو اتار چڑھا اور تنفس کی تیزی کو ملاحظہ کیا۔ وہ بے حد اشتعال میں تھا۔ سائرہ کا معاملہ اور حیدر کو غصہ نہ آئے۔ وہ ساری دنیا سے لاپرواہ ہو سکتا تھا مگر سائرہ سے نہیں۔ نہ جانے کون سی کشش تھی اس عورت میں، یا پھر کوئی اسم پڑھ کر پھونک رکھا تھا سائرہ نے حیدر پر۔ تائی جی نے فون کیا تھا مگر وہ منمنائی۔ شٹ اپ، فضول صفائیاں دے کر وقت برباد نہ کرو میرا، ابھی مجھے سائرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اور ہاں آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی لاپرواہی نہ کرنا۔ اسکا کی بات سنے بغیر وہ اس پر احسان کرتا ہوا دروازہ دھماکے سے بند کر کے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ دیا پاپا پاپا کرتی اس کے پیچھے لپکی جبکہ اس نے دیا کی آواز سن کر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بند دروازے کو ننھے منھے ہاتھوں سے بجاتے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس نے برنر بند کر کے دیا کو اٹھا اور ساتھ لگا کر تھپکنے لگی۔ موسم چند دنوں سے بے حد خراب تھا۔ اچانک ہی مشرق کی جانب سے تیز بگولا اٹھا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز آندھی کے ساتھ بادلوں کی گرج چمک دلوں کو سہما رہی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اسکا کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر کے بچوں کے لیے بیڈ روم میں آ گئے۔ بچے بے حد خوفزدہ، جس نے دونوں کو کمبل اڑا کر فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ حیدر نے کال ریسیو کی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول اٹھا، آج میں نہیں آؤں گا۔ اسکا اس کی لاپرواہی پر چٹک کر رہ گئی۔ دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہا، حیدر بچے بے حد خوفزدہ، پھر آپ جانتے بھی کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں تم لوگوں کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاؤں۔ بہت شوق تھا تمہیں الگ رہنے کا، بھگتو خود ہی، وہ جواباً بہت دھیمے لہجے میں تنزیہ بولا۔ اسکا جان کی کچھ کہنا سننا بیکار ہے، فون رکھ کر وہ بیڈ پر ٹھہر گئی۔ دیا کھسکتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ مما ڈر لگ رہا ہے، اپنے مننے سے ہاتھ کو اس کے گال پر پھیرتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ اسکا نے بے خیالی میں سر لیا، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے اور بھائی کو بھی۔ اچھے بچے ڈرتے نہیں، آپ تو بہت بہادر ہو۔ اس نے کچھ چونک کر دیا اور پھر زید کو دیکھا۔ آدھی بند ہوتی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ اسکا نے ہاتھ بڑھا کر زید کو بھی قریب کر لیا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں تھے۔ اس نے خود کو بہت محفوظ تصور کیا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے سکونی اور تکلیف کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ مما پاپا نہیں آئیں گے؟ زید نے اس کے بازو میں سر گھسایا۔ نہیں بالش ہے، پاپا بھیگ جائیں گے، دیا بڑے پن سے بولی، ساتھ میں ماں سے تائید بھی چاہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر لیا۔ پاپا امبریلا لے کر آ جائیں گے، دادو پاس ہوگی امبریلا۔ زید نے سر اٹھا کر دیا کو دیکھا۔ اچھا پاپا آ جائیں گے؟ وہ خوش ہو کر چہکی۔ بٹر فلائی والی امبریلا لے کر، ہیں مما جی؟ دیا نے اس کا بازو ہلا۔ اس نے کچھ جھنجھلا کر دیا کو تھپکا۔ چلو اب کلمہ پڑھو اور سو جاؤ، میں پاپا سے کلمہ پڑھوں گی، دیا سرت سے بولی۔ پھر جاگ دی رہا پتر۔ میں بھی، زید نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر کہا۔ اسکا نے دونوں کو ہلکی سی چپت لگا کر ڈانٹا اور پھر کلمہ سننے لگی۔ دونوں ماں کا منہ دیکھ کر شرافت سے کلمہ سنانے لگے تھے۔ وہ اپریل کی بڑی خوشگوار سی شام تھی جب اچانک ہی راحت بیگم ساحرہ اور نائلہ پی چلی۔ اسکا حیرت سے گمسم رہ گئی۔ بہرحال انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے دونوں بچوں کو دادو کی آمد سے آگاہ کیا۔ وہ شرماتے گھبراتے اس کا پلو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ راحت بیگم نے دونوں کو دیکھ کر نرمی سے پاس بلایا، پیشانی سر چوم کر دیا کو گود میں جبکہ زید کو دائیں طرف اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پپا ابھی تک آئے نہیں؟ وہ جانتی تھی کہ حیدر پہلے راحت ولائی جاتا ہے، پھر کھانا کھا کر یا پھر کبھی کبھار چائے وغیرہ پی کر اس طرف آتا ہے، لیکن نہ جانے کہ بچوں سے کوئی ریدنا چاہے انہوں نے۔ پپا رات کو آئیں گے، دیا نے فوراً جواب دیا۔ وہ راحت بیگم کی کلائی میں پڑے نفیس سے کنگن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ساحرہ خاموشی سے صوفے میں دھنسی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اگرچہ اس نے فلیٹ پہلے بھی دیکھ رکھا تھا مگر ان دنوں مزید تبدیلیاں کی گئی تھی۔
ड्राइंग रूम का फर्नीचर, पर्दे, हत्ता के कारपेट भी बदल दिया गया था। इसने बच्चों के चेहरे देखकर मजीद तकलीफ महसूस की। वो जानती थी यहाँ कर दोहरी अजियत का शिकार हो जाती है, मगर फिर भी वो यहाँ आई थी एक और बाजी खेलने। इसे अस्का का मुतमिन चेहरा देखकर रश्क आता था। यही इत्मीनान सायरा के सुकून को डामाडोल कर देता। वो जान नहीं पाई कि अब तक कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसका को इंतहाई मुतमिन रखती है। हालांकि शौहर और ससुराल वालों ने कभी से अहमियत नहीं दी। इन सब की नज़रों में इसकी हैसियत किसी बेजान खिलौने की सी थी। अस्का कोल्ड ड्रिंक्स ले आई। राहत ने सहूलत से इनकार कर दिया, जबकि सायरा ने नज़ाकत से ग्लास उठा लिया। नफीस से ग्लास में मशरूब बहुत भला लग रहा था। सायरा ने ग्लास टेबल की चमकीली सतह पर रख के अस्का को देखा। वो पहले की तरह मुअद्दब सी बैठी थी। आखिर राहत बेगम के सामने किसकी जरूरत थी कि जमकर बैठ सके। 400 मानी खेस खामोशी छाई हुई थी। बच्चे भी चुप थे। अस्का ने सकूत को तोड़ते हुए आहिस्ते से कहा, मैं हैदर को फ़ोन करती हूँ। हाँ तुम रहने दो, हैदर आ रहा है। अस्का कुटते देखकर सायरा सूरत से बोली। साथ ही जताने वाले अंदाज में मानी खेस नज़रों से देखा। इसे वो जज्बत सी बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से बच्चे कलांचे भरते हैदर की टांगों से लिपट गए। इसने भी दोनों को वालिहाना अंदाज में लिपटा लिया। सायरा ने मोहब्बत के इस मुजाहरे को देखकर निगाहें मोड़ ली। पापा प्लाट को क्यों नहीं आए? मुझे नींद भी नहीं आई आपके बगैर। शिकायतों की पटारी खुल चुकी थी। मुझे भी। ज़ैद ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। दोनों के ताबड़तोड़ सवालों पर वो बखला गया। अरे यार सांस तो लेने दो। इसने टाई की नॉट ढीली करके ब्रीफ केस और कोट सोफे पर उछाला। मार्क को देखकर इसका चेहरा चमक उठा था। मैं लेट तो नहीं हुआ? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। इसका पानी लेने के लिए किचन में चली गई। नहीं अभी हमें आए हुए कुछ ही देर हुई है, राहत खुशगवार मूड में बोली। पापा मैं आपके साथ ऑफिस जाऊँगी। सायरा ने कुछ कहने के लिए लब खोली थे, जब दिया ने अचानक इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। सायरा लब भेंच कर रह गई। वो क्यों भाई? हैदर ने नशिस्त बदल कर दिया की तरफ देखा, जो कि ब्रीफ केस के बटनों के साथ छेड़छाड़ करी थी। इसलिए कि बारिश हो जाती है, फिर आप ऑफिस से नहीं आते, दादो पास चले जाते हैं। और आप क्या करोगी? हैदर ने दिलचस्पी से बेटे के चेहरे की तरफ देखा। मैं अम्ब्रेला दिया बेटा, शाबाश नूडल्स खा लो। अस्का ने इसे पिचकारा। ज़ैद को उठने का इशारा करके ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। दोनों ने भी मुंह बसोड़ते माँ की पैरवी की। हैदर मुझे घर भी जाना, लिहाजा तुम बात करो अस्का से। नाइला आपी ने घड़ी की सुइयों को देखते हुए कहा। हैदर को भी इनकी आमद का मकसद याद आ गया। इसने अस्का को आवाज़ देकर बुलाया। मैंने इस वक्त भी सायरा से कहा था, ये खुद ही नहीं मानी। चलो अब भी सही भला, हमें क्यों कर एतराज़ होना। अस्का राहत बेगम के अल्फाज सुनकर ठिठक गई। राहत के बराबर बैठे हुए इसने हैदर के चंद अल्फाज सुने। इसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसकने लगी। क्या मतलब है आपका? इसने फ़क चेहरे के साथ बमुश्किल का। सायरा के अलावा सब ने इसे घूरा था। सायरा इत्मीनान से सामने दीवार पर टंगी पेंटिंग देख रही थी। लगता है तुम्हें हमारी ज़ुबान समझ में नहीं आती। राहत ने नागवारी से लब काटते देख कर बेकरारी से खड़ी हुई। आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। बहुत मुश्किल से ये चंद अल्फाज इसके मुंह से अदा हुए, वरना इसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। राहत को इसके कोरे जवाब ने तैश दिला दिया। भला इसकी औकात ही क्या थी कि राहत के सामने इनकार करती। बहुत बोलने लगी अम्मी जान, ये आपका भी लिहाज नहीं रहा। इन 2 कमरों के फ्लैट में आकर न जाने क्या समझने लगी खुद को। नाइला भी कटीली निगाहों से घूरते हुए अम्मी जान से मुखातिब हुई। हैदर इससे कहो कि दिया का बैग तैयार करे। राहत ने कुछ सोचते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। ताई जी आप क्या कर रही हैं? मैं दिया को कैसे जाने दूँ? इसे तो मेरे बगैर सोने की भी आदत नहीं है। वो जानती थी कि राहत जो कहती है वही करती। इनका फैसला अटल होता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी जिद मनवा कर दम लेती है, लिहाजा मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए गिड़गिड़ाई। दिया गैरों में नहीं जा रही, मैं इसकी दादी हूँ, सायरा भी माँ, और वैसे भी ये सायरा का हक बनता है। पहले वो इसलिए खामोश थी कि दिया को तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन अब वो सायरा के साथ रह सकती है। अगले साल तक स्कूल जाने के काबिल हो जाएगी। इन्होंने 2 टोक बात करके इसे इशारा किया। अस्का के कदम मन भर की औरत से खड़ा रहना दुश्वार हो गया। वो बेजान टांगों को घसीटती सोफे पर बैठ गई। हैदर आप ताई जी को समझाएं। इसने उम्मीद भरी नजरों से हैदर के पुरसोच चेहरे की तरफ देखकर भराई आवाज़ में कहा। राहत को पतंगे लग गए। क्या कह रही हो लड़की तुम? हैदर मुझे यानी अपनी माँ को समझाए? बहुत बोल लिया तुमने, बस जाओ हैदर, दिया को लेकर आओ। नाइला को देर हो रही है, इसे घर ड्रॉप करना। ताई जी ने चादर संभाली। सायरा और नाइला भी उठ खड़ी चुकी थी। हैदर दिया को ले आए। अस्का के दिल को किसी ने मुट्ठी में भेजा। हैदर आप मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकते, मैं इस डाइन के हवाले अपनी बेटी नहीं करूँगी। वो चीखती हुई आगे बढ़ी। हैदर ने इसका बाजू पकड़कर सोफे पर पटका। ये ड्रामेबाजी बंद करो, वो गुर्राया। बच्ची माँ को रोते देखकर कसमसाई। नाइला ने आगे बढ़कर इसे गोद में उठा लिया। अस्का ने धुंधलाई नज़रों से इन सबको चाहते देखा। इसके गालों पर आंसू मोतियों की तरह गिरे थे, जबकि शहर पर किसी ने छुरी चला दी थी। वो अजियत से कराहने लगी। ज़ैद माँ के रोने की आवाज़ सुनकर लाउंज में आगे से चीखते देखकर ज़ैद ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। जब वो रो कर थक गई तो खुद ही खामोश हो गई। ज़ैद इसके पैरों में लेटा ऊँगने लगा। वो इसके गुलाबी गालों से आंसू चुनते अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को सोचने लगी। इसे लग रहा था कि ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बची। उम्मीद के जुगनू रास्ता भूल गए थे, राहों में कोई रोशनी नहीं रही थी। 400 अंधेरा और तारीख रात पंख फैलाए खुशियों को निगलने के लिए बेताब बैठे थे। बड़ा ही लानती है, इतना बगैरत इंसान थे ना कि ही बंदा किया जावे। आपने अच्छा नहीं किया अब्बास साहब। राहत ने दबीस के लीन पर टहलते हुए तीसरी बार कहा। हर दफ़ा की तरह इस बार भी अब्बास ने फाइल से सर उठाकर राहत के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर गुस्से की लाली को बगौर देखकर दोबारा से सर झुका दिया। वो बहुत बड़ी अहम फाइल स्टडी कर रहे थे। इनका जहन राहत के अदा किए गए इन 4 लफ्ज़ों में उलझ कर रह गया। तंग आकर इन्होंने फाइल बंद की, ऐनक उतार कर टेबल पर रखी और उठकर राहत बेगम के करीब चले। इनके कंधे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाल के इन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। राहत लब भेजते हुए सोफे पर बैठ गई। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? तशरीह करना पसंद फरमाएंगे आप? वो ठंडे
نہایت ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے، مگر اس لمحے شدید کوفت و جھنجھلاہٹ نے گھیر لیا۔ راحت نے تیکھے چتونوں کے ساتھ گھورا۔ سب کچھ کر کے معصوم بن رہا؟ حیدر میری اولاد ہے، بیٹا ہے وہ میرا، اگر میں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا تو کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے؟ میں حق رکھتا ہوں اس پر۔ انہوں نے بہت ضبط سے اپنی شریک حیات کو سمجھانا چاہا۔ بات حق حقوق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں نے شروع سے ان چند اصول مقرر کیے تھے اور آپ بھی پابند ہیں ان اصولوں کے۔ کیا ایک ماں کے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ اس کے ارمانوں کا گلا نہیں کھونٹا گیا؟ میرے وجود کی نفی نہیں کی گئی؟ ہم غصے کی وجہ سے راحت کے ماتھے کی رگ مسلسل پھڑک رہی تھی۔ غصہ میں ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، لہٰذا گھر میں سبھی اس بات کا خصوصی خیال رکھتے کہ کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایڈا بی پی شوٹ کرنا مریض ہی نہیں ہے۔ آپ نے نائلہ کی شادی اپنی پسند سے کی، میں خاموش رہا۔ سنیا اور سمرہ کے متعلق آپ کے فیصلے کو اہمیت دی گئی۔ سدرا کی منگنی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کی، میں اس وقت بھی نہیں بولا۔ اگرچہ آپ کے فیصلے بہت بہترین تھے، اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں اپنے گھروں میں شاد آباد ہیں، لیکن اگر میں نے بیٹے کا رشتہ اپنی پسند سے کر لیا تو آپ کو فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ رسان سے گویا ہوا۔ راحت نے تنفر سے سر جھٹکا۔ کون سا رشتہ؟ میں نہیں مانتی اس نام نہاد بندھن کو۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ثابت کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ راحت نے خاکی لفافے کو میز پر اچھالا۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اسکا میری بھتیجی اور میرے اکلوتے بیٹے کے منگوا۔ آپ کے انکار کرنے سے نہ اس کی حیثیت بدل سکتی ہے اور نہ ہی اہمیت میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ راحت ولا کی وہ اکلوتی بہو ہے، سن رہی ہیں آپ؟ عباس نے کوئی کھلا چیلنج کیا۔ مارے تحیر کے راحت کی آنکھیں پھیل گئی۔ ان کے ہر بات پر سر جھکانے والے نے اچانک پینترا بدلا، وہ بھی اس لڑکی کی خاطر جس کی کوئی حیثیت سرے سے ہی نہیں۔ وہ اس معمولی لڑکی کی خاطر اپنی بیوی پر جھگڑے تھے۔ راحت کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہے۔ آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو جدہ مرضی پونکی جاوے تو تیرے نہ کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد راحت نے تیز لہجے میں کہا۔ عباس بغیر کچھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دانستہ راحت کی طرف نہیں دیکھا۔ دروازہ کھلا پھر بند ہوا۔ راحت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عباس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے بلند آواز میں بات کی تھی، وہ بھی اس معمولی لڑکی کی وجہ سے جسے وہ کل رات ہی گھر لائے تھے۔ راحت کے سر پر گویا آسمان آن گرا۔ ان کے دل میں چھپی شدید نفرت ابھر کر سامنے آ گئی۔ عباس نے جانتے بوجھتے حیدر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر کے گویا چلتی پھٹی میں جھونک دیا تھا۔ راحت نے چند سال پہلے ان کے کان میں بات ڈالی تھی کہ وہ حیدر کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ اس کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ سائرہ ان کی بھانجی تھی، بے حد حسین، خوبصورت اور چنچل سی۔ حیدر کو بھی وہ پسند تھی۔ دونوں کی بے تحاشا دوستی اور قلبی لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کلاس فیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کزنس بھی تھے۔ اسٹڈی کے علاوہ بھی خوب گپ شپ رہتی۔ دونوں گھرانوں کی خواتین کے درمیان بات چیت تقریباً طے تھی۔ سائرہ بھی جانتی تھی کہ عنقریب حیدر سے اس کا گہرا تعلق بننے والا ہے، جبکہ حیدر کو بھی راحت نے اول روز سے سائرہ کے متعلق بتا دیا تھا۔ سائرہ خود بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے احساس دلا دیتی تھی۔ راحت نے ان دونوں کے حوالے سے بے حد خواب بن رکھے تھے۔ خاندان کی چند ایک تقاریب میں انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اس رشتے کا اظہار کر دیا تاکہ لوگ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، مگر چند ہی لمحوں میں ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ گویا پتھر کا بت بنی حیدر کی پشت کو گھورے جا رہی تھی جو لاپرواہی سے بیٹ لہراتا باہر نکل گیا۔ چند دن پہلے عباس کے نام ایک رجسٹری آئی۔ راحت کو اندازہ نہیں تھا اس لفافے میں کیا چھپا ہے۔ جب عباس نے لفافہ وصول کر کے بےتابی سے کھولا اور اس کے اندر سے برآمد ہونے والی تحریر کو پڑھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ملازم کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خود تیار ہو کر وہ تیزی سے پورچ کی طرف بڑھے۔ راحت کو مختصر لفظوں میں بتا کر انہوں نے بائک نکالتے حیدر کو آواز دی۔ اس نے چنگم چباتے باپ کی جلد بازی کو نوٹ کیا۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ بریف کیس کھولے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں مطلوبہ چیز مل گئی۔ بریف کیس کو بند کر کے انہوں نے پچھلی سیٹ پر رکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولے، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ بائک کی چابی اس نے بشیر کی طرف اچھالی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بابا عموماً خود ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ یہ گاڑی نے بے حد محبوب تھی، بہت حفاظت سے انہوں نے اسے رکھا ہوا تھا۔ بقول ان کے بڑی یادیں وابستہ ہیں اس سے۔ وہ اکثر امی کے ساتھ مل کر ان کی کھٹارا کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ جوش میں آ کر اور کچھ ڈائری ڈرائیو کرنے کے شوق میں اس نے بابا کی بات مان تو لی، مگر جب ان کے ٹوٹے پھوٹے گندے سے محلے میں داخل ہوئے اور مسلسل جمپ لگنے کی وجہ سے اچھل کود شروع ہوئی تو وہ چند منٹوں میں بیزار ہو گیا۔ بابا یہ آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگوئی 10ویں مرتبہ کہا تب جواباً عباس نے اس کا کندھا نرمی سے تھپتھپایا۔ بس وہ رہا سامنے گھر۔ سب اس دروازے کے پاس گاڑی روک کر اس نے کوفت کے عالم میں اس گھر کو دیکھا جو کہیں سے بھی گھر نہیں لگ رہا تھا۔ دربے کی طرح تنگ اور تاریک سا بھی بابا کو ایک بے حد بوڑھے شخص سے گلے ملتے دیکھ کر اس کی کوفت دو چند ہو گئی۔ وہ بوڑھا بار بار کھانس رہا تھا۔ تخت پر بیٹھی ادھیڑ عمر عورت اپنے کھچڑی زدہ بالوں کو کھجاتے اٹھی اور گھڑے سے پانی نکال کر لے آئی۔ پانی پی کر سانس قدرے بحال ہوئی۔ اس لاغر سے آدمی کی شاید بیمار ہے، حیدر نے سوچا۔ اس چھوٹے سے مکان میں اتنے افراد کو دیکھ کر اسے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ ڈھیروں کے حساب سے بچے، گھر گھر پھرتی خواتین، کچھ درمیانی عمر کے مرد ڈیوڑی میں بیٹھے پڑے ہونگرے تھے۔ یہ مہمان ہے، رفیق کا پتہ لینے آئے۔ کھچڑی زدہ بالوں والی عورت نے اس کو حیرت کو دور کر دیا۔ کچھ دیر بعد چند اور بوڑھی عورتیں چلی آئیں۔ ان کے پیچھے دھان پان سے وجود والی لڑکی بھی نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ واضح تھی، جبکہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بھی لرز رہی تھی۔ اس نے بدرنگ میز پر ٹرے رکھی۔ بابا نے اٹھ کر والہانہ انداز میں اسے لپٹا لیا۔ حیدر کو ایک دفعہ پھر جھٹکا لگا۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے بھرائے ہوئے لہجے میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ حیدر کو یہ سین ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک وہ لڑکی آنسو پہنچتے چارپائی پر نہیں بیٹھی وہ پہلو بدلتا رہا۔ بابا اس کا ہاتھ پکڑے نہ جانے سرگوشی میں کیا کہہ رہے تھے۔ حیدر کو غصہ آنے لگا۔ ایک تو بابا بولتے بہت آہستہ ہے، کب سے ان کی سرگوشیاں برداشت کر رہا تھا، پتہ نہیں کون سے ایسے راز و نیاز تھے جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔
بابا کب چلنا ہے؟ اس نے بیزاری سے جمائی لی۔ ایک تو نیند بے حد آ رہی تھی، شام کو اس کا میچ تھا اور ابھی سے 3-4 گھنٹے بھرپور نیند بھی لینا تھی، مگر بابا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تنگ آ کے اس نے ایک دفعہ پھر پکارا، بابا کس وقت چلنا ہے؟ چلتے ہیں بیٹا، تھوڑا صبر کرو۔ اور بابا کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ چارپائی پہ لیٹے شخص کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا، کھانستے کھانستے بے حال ہو گیا۔ بابا نے اٹھ کر اس کا سینہ مسلنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بابا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حیدر نے دور سے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں نمی کو تیرتے دیکھا، اسے کچھ افسوس ہوا۔ نہ جانے بیچارے کو کتنی تکلیف ہے۔ بابا نے اس کا کمزور ہاتھ تھام کر شاید تسلی دی۔ وہ لمحوں میں پرسکون ہو گیا۔ پاس بیٹھی عورت نے بھی بابا سے کچھ کہا۔ بابا پرسوچ نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے بھی بابا کی پیروی کی۔ کمرے میں ویسے بھی گھٹن اور حبس تھا۔ برآمدے میں آ کر اس نے طویل سانس کھینچا، مگر دوسرے پل اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بابا کے مرجھائے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری بھتیجی ہے ازکا، تم نکاح کر لو اس سے بیٹا، شاید میرے مرے ہوئے بھائی کو سکون آ جائے۔ میں بھی کس قدر لاپرواہ ہوں، ساری زندگی اس کی واحد نشانی کو پوچھا تک نہیں۔ اگر اب بھی پتہ نہ چلتا تو میں بے خبری میں مارا جاتا۔ قیامت میں کیسے منہ دکھاتا اپنے بھائی کو؟ پھر بابا نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ اسے تو بس یہاں سے نکلنے کی چلتی تھی۔ حیدر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا اسے بغیر نکاح کے جانے نہیں دیں گے، لہٰذا اس نے بغیر سوچے سمجھے اس بات میں سر عباس نے اسے سینے میں بھینچ کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کے بیٹے نے لاج رکھ لی تھی۔ اس وقت ان کی کچھ ہی دیر میں سب کو خبر ہوگی۔ مامی جی افتاح و خزاں کچن میں مصروف ازکا کے سر پر پہنچ گئی۔ ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ 13-14 سالہ ازکا نے حیرت سے مامی کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھا، بہت مسرور لگ رہی تھی۔ مطلب جوانی دا ہی لانتی ہے۔ مولوی صاحب کی طرف چھوٹے کو بھیجا گیا۔ آدھے گھنٹے کے صبر آزمائے انتظار کے بعد مولوی صاحب کی شکل نظر آئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی کاروائی شروع ہوئی۔ مولوی جی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ حیدر باپ کے کان میں منمنائے، بابا میرا میچ۔ بار بار کھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے آمین کہا اور حیدر نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ عباس ازکا کو بازو کے گھیرے میں لیے چلے آئے۔ وہ کانپتی لرزتی مامی کے گلے سے لگ کر خوب تڑپ تڑپ کر روئی۔ اس گھر سے نکل کے اسے خوابوں کے محل میں جانا تھا۔ اس کی سہیلیاں حیدر کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ لوگوں کے تبصرے بھی اس تک پہنچ رہے تھے۔ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی، جس قسم کے حالات سے وہ گزری تھی، ان سب نے اس کے شعور کو بے حد پختہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ تھی۔ کچھ مامی نے بھی کانوں میں بہت کچھ انڈیلا تھا۔ وہ جانتی تھی نکاح کا کیا مفہوم ہے۔ راحت ولا میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی آنکھوں نے کچھ خواب بن لیے، مگر ان کی مسافت بے حد مختصر تھی۔ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ خوشنما خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حیدر نے مختصر سے سارا واقعہ ماں کو منوان کہہ سنایا۔ اس کے لیے تو یہ ایک واقعہ ہی تھا۔ خود تو وہ کرکٹ کٹ پہن کر بیٹ گھماتا کلب چلا گیا، مگر اپنے پیچھے ایک طوفان چھوڑ گیا۔ راحت کو غصے کی تصویر بنی چادر میں لپٹی سہمی سے ازکا کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کے دل میں جو اول روز سے گرہ لگی وہ آخر تک نہ کھل سکی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے قبول نہیں کیا۔ لمحہ بلمحہ اس کی تذلیل کی غربت کے تانے دیے۔ اس کی عزت نفس کو اپنے قدموں تلے روند کر نہ جانے کون سے جذبے کو تسکین پہنچاتی تھی۔ اور رہا حیدر تو وہ تو شاید بھول چکا تھا کسی ازکا نامی لڑکی کو اپنے ساتھ ایک بندھن میں باندھ کر لایا۔ راحت کی طرح نائلہ، ثنیہ اور سمرہ کے انداز بھی خاصے روکھے قسم کے تھے۔ البتہ سدرا نہایت محبت سے ملی تھی اس سے۔ تایا جی کے علاوہ کوئی بھی کلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ سارا دن کمرے میں دبکی بیٹھی رہتی۔ زیادہ دل گھبراتا تو کچن میں گھس جاتی۔ اسے یقین تھا کہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے راحت کے دل کو جیت لے گی۔ انہیں خوش کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ازکا نے بہت سی گھریلو ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ طاہر جی نے اسے اسکول داخل کروانا چاہا تو محض راحت کے خوف کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی راحت کو تانے دینے کے لیے ایک اور موضوع مل جائے۔ بی اے کرنے کے بعد حیدر نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ سائرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ سائرہ کے گھر والوں نے حیدر کا نکاح اور ازکا کی راحت ولا آمد پر اچھا خاصا وبیلا کیا۔ تاہم راحت کے یقین دلانے اور حیدر کے ازلی لاپرواہ رویے کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہوگا کہ ازکا سائرہ کے راستے کی رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ حیدر بے حد کھلنڈری طبیعت کا مالک تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس سے کسی میچورٹی کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ عباس کا ارادہ تھا کہ حیدر کی تعلیم مکمل ہونے کے فوراً بعد روایتی انداز میں ازکا کی رخصتی کر دی جائے۔ اپنی بیوی کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اس لیے شدت سے منتظر تھے کہ اس بابرکت دن کے، جب راحت تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ محض ازکا کو ایذا پہنچانے، شوہر پر اپنی ضد ثابت کرنے کے لیے وہ روزانہ سائرہ کو کسی نہ کسی بہانے بلا لیتی۔ اس کے لاڈ اٹھاتی، وہ نخرے کر کر کے اپنی من پسند چیزوں کی فرمائش کرتی۔ راحت بغیر ماتھے پر بل ڈالے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈش تیار کر کے رکھتی۔ یہی حال نائلہ اپی اور سمرہ کا تھا۔ سائرہ کو خصوصی اہمیت دے کر وہ دانستہ جتایا کرتی کہ سائرہ ان کی من پسند بھابھی ہے۔ وہ بھی گرمیوں کی سخت ترین دوپہر تھی، پسینہ گویا پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ازکا گرمی سے بے حال دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ نائلہ اپی اور ثنیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ ان کی آمد کے فوراً بعد سائرہ کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ازکا نے کھانا تیار کر کے برتن ٹیبل پر لگا دیے، پھر پسینہ صاف کرتے ہوئے نجمہ کو لاؤنج میں ان سب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حیدر کسی دوست سے ملنے کے لیے صبح سے نکلا ہوا تھا، جبکہ تایا جی لنچ کے لیے آفس سے اٹھائے تھے۔ وہ تایا جی کے لیے گرما گرم پھلکے اتاری تھی جب سائرہ کچن میں آئی۔ ارے نجمہ کی جگہ تم نے سنبھال لی، ویسے اچھا کیا تم نے۔ کھایا پیا حرام کرنے سے بہتر ہے کہ ہاتھ پیر ہلا لیا جائے۔ جہاں سے کھاؤ تھوڑا حق بھی تو ادا کرو۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، وہ معصومانہ انداز میں کہتے اس کے پسینے سے شرابور کمر کو گھوٹنے لگی۔ ازکا نے آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میرے تایا جی کا گھر ہے۔ اوہ ہو، سائرہ نے مانی خیزی سے آنکھیں پٹپٹائی۔ تو گویا میدے کے راستے سے گزر کر سب کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتی ہو۔ سرخ پانی کو نزاکت سے اٹھاتے ہوئے وہ ایک لمحہ کو رکی۔ یہ تو تمہاری بھول ہے، خواہ مخواہ نچڑ رہی ہو گرمی سے۔ ان تلوں میں تیل ہرگز نہیں، تم خالہ کے دل اور نگاہ میں کبھی نہیں اتر سکتی۔
सायरा ने तमस्कर उड़ाया, फिर ऊंची हील से टक टक करती बाहर निकल गई। ताया जी आवाज़ दे रहे थे, वो नम पलकों को साफ करती टेबल तक आ गई। इसे देखकर राहत की पेशानी शिकन आलूद हो गई। वो घबराती हुई ताया जी के बराबर की कुर्सी पर बैठ गई। नायला और साहिरा आपस में कुछ बातचीत कर रही थी, जबकि सनिया खाने की तरफ मतवज्जा थी। ताया जी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी प्लेट में कुछ ना कुछ डाल रहे थे। अस्कर के हलक से कुछ भी नहीं उतर रहा था। राहत की मुसलसल चुपती नजरों ने इसकी भूख को मिनटों में मिटा दिया। वो बेदिली से चावलों की प्लेट में चम्मचा चलाने लगी। इसी पल गेट पर मखसूस हॉर्न बजा और हैदर आंधी तूफान की तरह दाखिल हुआ। गर्मी की हिद्दत से इसके सुर्ख और सफ़ेद रंग का तिमतिमा रही थी। इसने ज़ोरदार आवाज़ में सलाम छाड़ा और टेबल का जायज़ा लेकर चमचा प्लेट पकड़ ली। ये क्या बेहूदगी है हैदर, आराम से बैठकर खाना खाओ। राहत ने इसे जल्दी जल्दी प्लेट में चावल डालते टोका। हैदर ने ग्लास उठा और लबों से लगा लिया। कहाँ है बेहूदगी? इसने सूरत से दाएं बाएं देखकर बेहूदगी को तलाशना चाहा। राहत ने कड़ी नजरों से इसकी हरकत को मुलाहिजा किया, जबकि सायरा और नायला अपी ने बेख्तियार कहकर लगाया। अस्का हनूस सर झुकाए चावलों को टूंग रही थी। ए तुम फिर आ गई? सायरा की सुरीली हंसी को सुनकर हैदर ने मसनूई हैरत का इजहार किया। सायरा के मुस्कुराते लब से मट के, घर में खाना नहीं मिलता तुम्हें, या फिर कुक छुट्टी पर चला गया? इसने सायरा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। राहत ने इसका मखरूती उंगली वाला हाथ पकड़कर दोबारा बिठाया था और हैदर की तरफ फिर घूरा। खामोशी से खाना खाओ। अब्बास ने भी इसे घिरकर और शराफत से प्लेट पर झुक गया। खाने के बाद वो सब लाउंज से चले गए, जबकि सायरा को हैदर अपने कमरे में ले गया। नया म्यूजिक सिस्टम दिखाने के लिए अस्कर बेदिली से बर्तन उठाने लगी। काम से फराग के बाद बरामदे में आकर बैठ की तेज़ धूप अगरचे आंखों में चुभ रही थी, मगर वो ठीटों की तरह बैठी रही। थोड़ी देर बाद नजमा भी हाथ पहुँचती आ गई। नजमा काफ़ी बहुत ऊनी थी। अपनी मंगनी के साथ चटपटे अंदाज में सुनाकर वो अब्बा और अम्मा के तादातनी झगड़े का अहवाल सुनाने लगी। अस्का भी तकलीफ से सोचों को झटक कर इसकी तरफ मतवज्जा हो गई। राहत ने खुशगपियाँ करते देखा तो नजमा को झिड़क कर इसके क्वार्टर भेज दिया, जबकि अस्का को ऊपर वाले पोर्शन की सफाई पर लगा दिया। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब साहिरा की आवाज़ ने इसके कदमों को जकड़ लिया। खाला जानी, ये लड़की है बड़े काम की, किसी दिन हमारी तरफ भेज दीजिएगा, लॉन की थोड़ी कांट छांट कर डालेंगे इसी से। इसने अस्का की तरफ रुक करके बुलंद आवाज़ में कहा। अस्का ने राहत का जवाब नहीं सुना। वो डुबडुबाई नजरों से कारपेटेड चिड़ियाँ चढ़ने लगी। आखिर रोने के लिए तन्हा कोना भी चाहिए था। मास्टर्स करने के बाद हैदर को बड़ी अच्छी जॉब की ऑफर हुई। अब्बास भी को ऐसे दिन का इंतजार करते। राहत का मूड कदरे बेहतर देखकर इन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया। कुछ कई लम्हे राहत पुरसोच नजरों से इनके पुरउम्मीद चेहरे को देखती रही। बेहद अक्लमंद खातून थी, जानती थी किस मौके पर कौन सी बात करना मुनासिब है। अपनी बहन से उन्होंने मशवरा कर लिया। इनकी बेटियां खसूसन हैदर भी तकरीबन राजी था। रहे अब्बास तो इन्हें मनाना कौन सा मुश्किल काम था। राहत खुद भी मुनासिब मौके की तलाश में थी, जो कि अब्बास ने खुद ही फराहम कर दिया। सीधे अल्फाज का वह नागन औरत की है। अब्बास, हम पढ़े लिखे बादशाह हैं। पुराने वक्त गुजर के जब बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर ली जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। बच्चे खुद अपने बारे में फ़ैसला करने के काबिल हो चुके हैं। खुद ही सोचिए, आपके माशाल्लाह हैदर पढ़ा लिखा है, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं है। हाल ही में इसने तालीम मुकम्मल करके अमली ज़िंदगी में कदम रखा है। क्या इसके साथ ज़्यादती नहीं कि एक अंडर मैट्रिक लड़की को इसके साथ नथी कर दिया जाए, वो सारी ज़िंदगी एक गवार जाहिल के साथ नाखुशगवार ज़िंदगी गुजारे? राहत ने बहुत सोच विचार के साथ सायरा का बताया हुआ पहला पत्ता फेंका था, मगर हैदर ने मुकम्मल रजामंदी के साथ निकाह किया था। अब्बास ने इस तरारी कैफियत में खड़े होते हुए कहा। इनके चेहरे पर परेशानी के साए फैल चुके थे। हैदर ने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया था। इस वक्त आप इसकी चाहत का ख्याल रखें। याद रहे कि हैदर सायरा से मोहब्बत करता है और मैं अपने इकलौते बेटे को आपके फजूल के फैसले की भेंट नहीं चढ़ाऊंगी। राहत ने गुफ्तगू को समेटना चाहा। अपने फैसले से अब्बास को आगाह कर चुकी थी। इनका मकसद बस यही था। तुम क्या चाहती हो? अब्बा आज़ूदगी से कहते हुए कुर्सी पर बैठ के। राहत ने इनके चेहरे पर फैली रंजीदगी को बगौर पड़ा। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है? इन्होंने पहलू बचाया। असल मसला तो हैदर का। इसने रात को मुझसे बात की कि वो सायरा से शादी करना चाहता है। लानती खुतून। राहत ने अपने कंधों का बोझ हल्का किया। अब वो मुतमिन हो चुकी थी। अस्का का क्या होगा? ये इसके साथ ज्यादती नहीं, और फिर मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं अपनी भतीजी के साथ ये जुल्म करूँ। राहत, तुम हैदर को समझाओ। वो भराई आवाज़ में गोया। राहत ने खशमगी नज़रों से इनकी हरकत पे शानी को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीना मसले थे। हैदर कह रहा था कि बाबा ना मानेंगे तो मैं अपनी मर्जी। इन्होंने झूठ का सहारा लिया। जानते तो आपके किस कदर ज़िद्दी तबीयत का मालिक है। मजाज के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बास ने बेयकीनी से राहत की आंखों में देखा। इन्होंने सूरत से नजरें चुराई। हैदर ने कहा। वाइसकी से बड़बड़ाए। मैं खुद बात करूंगा इससे। अब्बास ने को एक फैसला किया, फिर उठकर बेड की तरफ बढ़े। जरा से शीशी निकाल कर चंद टैबलेट जुबान के नीचे रखी। राहत कंधे उचकाकर उठ गई। इनका ज़हन तेजी से मंसूबा बना था। सायरा भी इसमें शरीक थी। वो कदम इसके मशवरे से उठाती थी। अब भी इन्होंने सायरा को मुकम्मल रिपोर्ट दी। सायरा ने इत्मीनान दिला कि खुद ही हैदर से निपट लेगी। राहत की बहन फाखरा अगरचे राजी नहीं थी, मगर सायरा की जिद की वजह से मजबूर हो गई। नस्का से दिली हमदर्दी महसूस होती थी। ये कमगोसी लड़की ने बेहद पसंद थी। अभी भी बेटी का मामला ना होता तो हरगिज़ भी राहत की बात ना मानती। लानत फिर अद्दा दे बेटी दे मामले दे उत्ते कोई किसी दे बीवी उदी है तो फिर भी उन्हें देंदे पे बगैरत जी। मगर इस वक्त वो भी बेबस थी, क्योंकि सायरा ने अच्छा खासा धमका दिया था। औलाद ही गंदी निकल आवे तो फिर अगला बंदा की करे। वह हैदर को बचपन से चाहती थी। इसके अलावा किसी का तसव्वुर भी इसके लिए महाल था। बास की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, लिहाजा वो जल्दी सो गए। सुबह मामूल के मुताबिक उठे ही थे हैदर चला है। इन्होंने भी सोच लिया कि हैदर से भी बात कर ली जाए, लेकिन इनके कुछ कहने से पहले वो सर झुका अपनी पसंद बताकर बाहर निकल गए। वो गुमसुम से वहीं खड़े रह गए। हैदर किस तरह रंग बदलने ने इनको बेहद शौक पहुंचाया। इनका तनफ्फुस तेज तेज चलने लगा और बाएं जानिब शदीद टीसें उठने लगी। वो निठाल से कारपेट पर गिर गए।
راحت فتح مندی سے سرشار بیڈ روم میں آئی تو عباس کو کارپیٹ پر اوندھے منہ پڑے دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ فوراً فون کر کے حیدر کو بلایا، بھاگم بھاگے نے اسپتال لے جایا گیا۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی مسلسل رو رہی تھی۔ اپنی جان نو رو لانتی۔ 22 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد عباس نے آنکھیں کھولی تو راحت کا نڈھال سا چہرہ نظر آیا۔ عباس نے کرب سے آنکھیں دوبارہ موند لی۔ ساری زندگی انہوں نے راحت کے کسی فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھایا، ہمیشہ وہی کیا جو وہ چاہتی تھی، ان کی ہر جائز ناجائز خواہش کا احترام کیا۔ اذیت سے سوچتے انہیں اسکا کا خیال ہے۔ اس کا اداس ویران چہرہ سوال کرتی نگاہیں، انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو درد کی تیز لہر سی اٹھی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ دو آنسو لڑکتے ہوئے چپکے سے بالوں میں جذب ہو گئے۔ میرے جیسے کمزور مرد بھلا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بہت پہلے کے چند ایک منظر یاد آئے تھے انہیں، ماں کی التجائیں، بھائی کا رونا بلکنا اور راحت کی کشش۔ انہوں نے بوسیدہ زندگی کے اس باب کو بند کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کیا کھویا کیا پایا؟ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ڈاکٹرز کے پورے عملے نے انہیں ایک دفعہ پھر کھیل لیا، مگر اکھڑی سانسیں ہموار نہیں ہو سکی۔ چند لمحوں بعد مشینیں بے جان ہو گئی، ڈاکٹرز مایوس ہو گئے، راحت کی دعائیں ادھوری رہ گئی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیدر نے آنسو صاف کرتے بہنوں کو اطلاع دی، روتے بلکتے بابا کے بے جان وجود کو گھر لیا۔ راحت گشت کھا کر گر پڑی۔ جب انہیں ہوش آیا تو عباس کو ان کی آخری آرامگاہ تک پہنچا دیا گیا۔ مہمانوں سے گھر پڑا تھا، صدمے سے نڈھال اس کا بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، روتے بلکتے مختلف کام سر انجام دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے، راحت نے بھی زندگی کے معاملات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ گھر کی فضا بے حد سوگوار تھی۔ انہی دنوں سدرا کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ راحت نے سادگی کے ساتھ شادی کے انتظامات کروائے۔ 40ویں کے بعد ہی سادگی سے نکاح ہوا اور اس سے اگلے روز وہ شوہر کے پاس لندن چلی گئی۔ ادھا دی لانتی عورتاں بھی ہوندیاں جڑیاں اپنے گھر ہی ناگنا بیٹھیاں ہوندیاں۔ سائرہ نے مستقل ادھر ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سب تو زیادہ تو لانتی تھی وہ ہے نا جن مرد کہلانے دے قابل ہی نہیں ہے۔ ہر وقت راحت کے ساتھ چپکی رہتی۔ اسکا اپنے دھیان میں معمول کے کام نپٹا کر کمرے میں گھس جاتی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس چھت لے کر رہنا تو لبوں کو سینہ، خواہشوں کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ راحت کے حکم کے مطابق وہ صرف کام کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی۔ حیدر اگر گھر پر ہوتا تو اس کو ہمیشہ ادھر ادھر کر دیتی تھی۔ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں سائرہ نہایت دھوم دھام سے اس گھر میں ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ راحت نے اپنے سارے ارمان جی بھر کے پورے کیے۔ ہر فنکشن نہایت بہترین تھا۔ سائرہ نے آتے سب سے پہلے اسکا سے ملاقات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اپنا دلکش روپ اسے دکھانا چاہتی تھی، یا پھر اسکا کو جتلانا چاہتی تھی وہی حیدر کی من پسند بیوی ہے۔ اسکا پتھر سے بنی مورت نہیں تھی کہ اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ رات کی تاریکیوں میں جی بھر کر رونے اور دل کا غبار نکالنے کے بعد صبح بے حد لاپرواہ نظر آتی۔ آہستہ آہستہ وہ سائرہ کے مزاج کو سمجھنے لگی۔ وہ جان گئی کہ سائرہ اسے جلانے تڑپانے کے لیے بعض نازیبا حرکتیں کرتی ہے، لہٰذا اس نے خود پر خول چڑھا لیا، مگر کبھی کبھی یہ خول چٹک جاتا، خصوصاً جب وہ حیدر کے ساتھ ہوتی تھی۔ صبح صبح بیڈ روم کا دروازہ کھول دیتی تاکہ اس کی کھنکتی ہنسی اسکا کے کانوں تک پہنچ سکے۔ اکثر اپنی سہیلیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حیدر کی بے تابیوں کی داستان سنا لگتی، اسے ہمیشہ سائرہ پر رشک آتا تھا۔ وہ ان چند لوگوں میں سے تھی جو چاہے جانے کے لیے بنے ہوتے، ماں باپ کی لاڈلی، ساس کی چہیتی، نندوں کی دلاری، شوہر کی منچائی، اسے سب کی محبتیں بے دریغ ملی تھی۔ اسے تو مغرور ہونا ہی تھا۔ جب کہ اسکا نے آنکھ کھولی تو ماں نہیں تھی، لڑکپن گزرا تو باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ماموں مامی نے آسرا دیا، ان کی محبت اس کی کل کائنات تھی، مگر ماموں کی طویل بیماری، راحلہ بھابی کے روزانہ کے جاہلانہ جھگڑوں نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ مامی کے رشتے کے بھائی نے اسکا کے تایا کے متعلق بتایا۔ اسے بھی پہلی مرتبہ کسی قریبی عزیز کے بارے میں پتہ چلا۔ تایا جی کی شفیق صورت دیکھ کر اسے اپنے بابا یاد آ گئے۔ ان کے سینے سے لگ کر ساری محرومیاں بھول گئی۔ وہ ان کے جانے کے بعد سچ مچ کڑی دھوپ کا گما ہوا تھا۔ اسے جس کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا وہ سدا کا لاپرواہی سے لا کر بھول چکا تھا۔ یقیناً اسے نہ حق لینا آیا تھا نہ حق وصول کرنے کے لیے جھگڑنا۔ وہ اول روز کی طرح اب بھی راحت کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی۔ اگر حیدر کبھی اچانک سامنے آ جاتا تو وہ کونوں خدروں میں چھپنے لگتی۔ وہ اونچی آواز میں بولتا تو اس کا سہم کر کمرے میں دبک جاتی۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتا۔ نجمہ کانپتی لرزتی ادھر ادھر بھاگنے لگتی۔ اسکا کے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ بس ایک ساحرہ واحد ہستی تھی جو اس کے غصے کو کبھی خاطر میں لاتی تھی، یا پھر حیدر کو اس پر غصہ ہی نہیں آتا تھا۔ شروع سے ہی اسکا تایا جی اور حیدر کے کپڑے دھو کر پریس کر کے ہینگ کر دیا کرتی، ان دونوں کے جوتے پالش کر کے شوز ریک میں سجا دیتی، البتہ کریڈٹ سارا راحت بیگم کے حصے میں چلا جاتا، جن کے سلیقے کے سارے خاندان میں دھوم تھی، اور اب ان کی بھانجی نے ان کا تخت سنبھال لیا۔ صبح کے وقت حیدر اور سائرہ ایک ہنگامہ مچائے رکھتے۔ حیدر آفس جلدی پہنچنے کے لیے شور مچاتا، جبکہ سائرہ یہ ثابت کرنے پر تلی ہوتی کہ سارا گھر اس نے سنبھال رکھا ہے۔ ہاتھوں سے زیادہ زبان چلتی تھی اس کی، بھاگتی دوڑتی، کبھی حیدر کی پسند معلوم کر رہی، کبھی راحت کے پرہیزی ناشتہ پہنچا رہی ہے۔ ساتھ وہ اسکا کو خوب دوڑاتی تھی۔ اسکا پیاز کاٹ دو آملیٹ کے لیے۔ وہ آٹا گوندھ کر ہٹتی تو نیا حکم جاری ہو جاتا۔ اتنے میں سائرہ برتن لگانے شروع کر دیتی۔ اسکا ملک شیک بنا کر جگ میں ڈالتی اور سائرہ کمال مہارت سے ٹرے میں سجا کر حیدر کو بیڈ روم میں دے آتی۔ وہ کچن میں برتنوں کے ساتھ الجھ رہی ہوتی، راحت کی بڑبڑاہٹیں عروج پر پہنچ جاتی۔ زندگی اسی طرح اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی، وقت اپنی چال روانی سے چل رہا تھا۔ اسکا نے اب تو انگلیوں پر حساب لگانا بھی چھوڑ دیا۔ حیدر کبھی کبھار اسے کاموں میں الجھا دیکھ کر ٹھٹک جاتا، جبکہ وہ جان کر بھی انجان بن جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب میں تبدیلیاں آ جاتی، مگر راحت اور سائرہ اول روز کی طرح تھی، مغرور اور خود پسند۔ سائرہ کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، پر ابھی تک اس کی گود خالی تھی۔ راحت کو بھی فکر نے گھیر لیا، لوگوں کے دبے دبے تبصرے اسکا کے کانوں تک بھی پہنچنے لگے۔ سائرہ بھی فکر مند رہنے لگی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر سائرہ نے نئی چال چلی۔ راحت بھی اس کی ہمنوا تھی۔
دراصل سائرہ کو حیدر کے بدل جانے کا وہم ہو گیا تھا۔ اولاد میں پیروں کی زنجیر ہوتی ہے، اس کی سہیلی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا تھا جس نے اسے صحیح معنوں میں پریشان کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی حیدر بھی اس کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیلے۔ سائرہ کو یقین تھا کہ اس کے عمل اعلیٰ ظرفی اور وسیع الدل ہونے کا ثبوت بن جائے گا، لوگوں کی واہ واہ اور خاندان بھر کی شاباشی، اور سب سے بڑھ کر راحت کی مکمل خوشنودگی حاصل ہو جائے گی۔ سائرہ کی فیملی کے علاوہ کسی اور کو حیدر اور اسکا کے نکاح کی خبر نہیں تھی۔ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے حیدر اور اسکا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ پورے خاندان میں گویا پہنچال آ گیا، سب بے حد حیران تھے، جبکہ سائرہ کو اصل پریشانی نے اس وقت جکڑا جب اس نے حیرت سے ذکر کیا اور اس نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وہ حیدر کے رویے کو جان نہیں پئی، مگر اگلے بہت سے دنوں نے ثابت کر دیا اگر سائرہ ایک قدم نہ اٹھاتی تو پھر بھی اسکا کو بیوی کا درجہ دینے والا تھا۔ رہی اسکا تو اس کا سکتہ ابھی بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ کہاں تو راحت اور سائرہ سرے سے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی، اور کہاں پل ہی پل میں انہوں نے اس کے مقام کا خود ہی تعین کر لیا۔ شروع میں حیدر قدرے اکھڑا رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی آتی گئی، اور جب اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی تو راحت دلا میں کوئی خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ راحت کا موڈ بھی بہت بہتر ہو گیا، جبکہ سائرہ اکھڑی رہنے لگی۔ اسے دیکھتے نفرت سے رخ بدل جاتی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ اسکا وجہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے وجود کی مرہون منت ہے، جو اس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی۔ سائرہ کی نظریں بے حد چبھنے والی کٹیلی ہوتی تھی، کبھی کبھی اسے اس کی براؤن چمکیلی آنکھوں سے وحشت ہونے لگتی۔ اس نے 9 سال اس گھر میں کسی تیسرے درجے کے ملازم کی طرح گزارے تھے۔ حیدر کی منقوہ ہونے کے باوجود اس نے 9 سال حیدر کو دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھا اور برداشت بھی کیا، جبکہ سائرہ کا ضبط 9 مہینوں میں جواب دے گیا۔ سائرہ نے حیدر پر احسان کیا تھا اور وہ راحت بیگم فقطاً اسے جتاتی رہتی۔ یہ احسان اسکا کے وجود پر بھی کیا گیا، اسے فرش سے عرش پر بٹھا دیا گیا۔ حیثیت سے بڑھ کر ملا یہ راحت کا فرمان تھا، جسے سننا اسکا کی مجبوری تھی۔ حیدر خود بھی جانتا تھا سائرہ ان دنوں کس کرب سے گزری۔ اپنی محبت کا بٹوارا کرنا بہت بڑے ظرف کی بات تھی، اور سائرہ کا ظرف کتنا وسیع ہے اس کا علم صرف اسکا کو تھا۔ حیدر کے جانے کے بعد وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کے ارد گرد چکراتی رہتی، زبان سے شعلے برساتی۔ راحت نے کبھی سائرہ کو نہیں روکا تھا، بلکہ وہ خود بھی کوئی ایسی بات ضرور کر دیتی تھی جس سے اسے تکلیف پہنچتی رہتی۔ جب سے اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تو راحت بیگم نے زید کو ہاتھوں میں لے کر سائرہ کی گود میں ڈال دیا۔ اس وقت سائرہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کیونکہ اسکا کے بچے کو گود میں لیتی اور پالتی پوستی، اپنے انکار کو اس نے بڑے میٹھے لفظوں میں ڈبو کر پیش کیا۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے، ابھی فی الحال ماں کی ضرورت ہے۔ راحت نے اسے ساتھ لپٹا کر چوما۔ وہ اس کی آزردگی محسوس کر چکی تھی۔ گھر آ کر ایک دفعہ پھر روٹین لائف شروع ہو گئی۔ راحت کی طبیعت اگرچہ ٹھیک نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں بچوں کو اٹھائے رکھتی۔ اسکا کو کمی بچوں کے قریب آنے دیتی تھی۔ وہ جب بچوں کو فیڈ کروانا ہوتا تو اسے آواز دے لیتی۔ اس کے بعد اسکا کاموں میں مصروف ہو جاتی، راحت انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی، وہ دل میں سوچ کر رہ جاتی۔ اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دونوں بچے بیمار ہو گئے تو مجبوراً راحت نے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی بچوں کے لیے۔ جو وہ دونوں بڑے ہوئے تھے، ماں کا لمس پہچاننے لگے، خود ہی اوپری گود کو محسوس کر کے رونا چلانا شروع کر دیتے۔ راحت انہیں پچکارتی رہ جاتی، مگر جو ہی اٹھاتی دونوں کا بھونپوں آن ہو جاتا۔ اس لیے راحت کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ بچوں کو رونے کی آواز انہیں ناگوار گزرنے لگی تھی۔ اس دن بھی وہ دیا کو تخت پر لٹا کر دودھ لینے چلے گی، واپس آئی تو راحت کا تخت گیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے غصے سے چند ماہ کی بچی کو چپت رسید کی، دیا نے رونا شروع کر دیا اور راحت کا پارا بھی چڑھ گیا۔ آفتی طوطے ہیں یہ بچے، ری ختم نہیں ہوتی ان کی۔ پتہ نہیں تیرے بغیر گندی عورت اپنے اولاد کس طرح برداشت کر دی ہوئے گی۔ شور اور گندگی ان کی نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرتی تھی، اور کچھ سائرہ بھی انہیں بھڑکانے لگی تھی۔ وہ ذرا سی باتوں کو طول دے کر ہنگامہ مچا دیتی، پھر معصومیت کا ڈھونگ رچا کر رونا چلانا شروع کر دیتی۔ بچوں کی پہلی اور پھر دوسری سالگرہ انہی ڈراموں کی نظر ہوگی۔ انہی خشک اور رکھے پھیکے دنوں میں سائرہ نے اس کے ساتھ شدید جھگڑا کیا۔ ہمیشہ کی طرح چپ رہنے کی بجائے اس نے سائرہ کو 2 ٹوک جواب دے کر کوئی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ راحت کو بھی اسکا کو بولنا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے حیدر کو فون کر کے بلایا۔ اس کے آنے سے پہلے سائرہ روتی دھوتی میکے چلے گی۔ راحت کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، لاڈلی بھانجی کے آنسو دل پر گرے تھے۔ ماری جاوے راحت کا بھی دل بند ہوئی ہوئے، لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، ورنہ کچھ کر لوں گی میں۔ وہ اپنی تعلیم بھلائے جاہل عورتوں کی طرح پاویلا کرنے لگی۔ حیدر نے بھی پہلی مرتبہ اس پر چڑھائی کرنے کے بجائے کچھ اور سوچا، پھر اسے بیگ تیار کرنے کا حکم دے کر باہر نکل گیا۔ اسکا خاموشی سے چند ضرورت کی اشیاء بیگ میں رکھ کر بچوں کو لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی، جب راحت کی آواز نے اس کے قدم روک دیا۔ اب جا رہی ہو تو اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حیدر اسے مامی کی طرف چھوڑ کر چلا گیا۔ ہفتے تک اس نے فلیٹ کا بندوبست کر کے ضروری سامان ڈالا اور پھر اسے لینے چلا۔ اس نے اس چھوٹے سے فلیٹ میں گویا جنت میں قدم رکھے تھے۔ اپنا گھر یہ احساس ہی بڑا دل نشین تھا۔ وہ ساری تھکن محرومیاں اذیتیں بھلائے اپنے گھر کو سنوارنے میں مشغول ہوگی۔ بچے، گھر اور پھر حیدر آنکھوں نے پہلی مرتبہ کچھ رنگ اور خوابوں کو محسوس کیا۔ راحت کو جب فلیٹ کے متعلق خبر ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے حیدر سے باز پرس کی تو وہ لاپرواہی سے بولا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری نظروں سے دور لے جاؤ اسے۔ اب ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ ساحر اور راحت کی تدبیریں الٹ گئی۔ اس نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ حیدر اسکا کو چھوڑ دے، چونکہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ حیدر کو اولاد چاہیے تھی، سو مل گئی۔ وہ اب اسکا کو نکلوانا چاہتی تھی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اسکا کو مطمئن دیکھ کر اس کا حسد نفرت میں بدلنے لگا۔ بچے، گھر، شوہر، وہ جاہل ان پڑھ عورت کس قدر مکمل تھی، جبکہ وہ خود کیا تھی، ایک خوبصورت چمکتا دمکتا ڈیکوریشن پیس۔ تو اس نے اسکا کے سکون میں سخت نوکیلا پتھر پھینک کر سب کچھ منتشر کر دیا۔ چل بچے نے لے کے تے جا، بچے نے پالنا کیڑا سوکھا کام ہے۔ گھر آ کر سائرہ نے بھرپور نیند لی۔ 2-3 گھنٹے سونے کے بعد اس وقت وہ فریش تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو فون بجنے لگا۔ دوسری طرف اس کی سہیلی سمن تھی۔ کافی دیر سے گپ شپ لگانے کے بعد اس نے فون رکھ کر اپنا جائزہ لیا۔
جدید تراش کا خوبصورت سا سوٹ اس کے سراپے پر سج گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی تو دیا پر نظر پڑی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ دیا کے قریب بیڈ پر لیٹ کر اس کے من موہنے سے نقوش دیکھنے لگی۔ خوبصورت ناک، چھوٹا سا دہانہ، لمبی لمبی سنہری پلکیں، اس کے نقوش حیدر سے بےحد ملتے تھے۔ دیا کا انتخاب اس نے اس لیے کیا ورنہ زیاد میں اس کا عکس دیکھ دیکھ کر اس کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ دیا جب اٹھی تو ایک دفعہ پھر ماما ماما کی گردان شروع کر دی۔ اس نے تنگ آ کر اس نے ہولے ہولے جھنجھوڑا تھا اسے۔ میں بھی ماں ہوں تمہاری؟ نہیں آپ نہیں ماما، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس نے چلانا شروع کر دیا۔ سائرہ نے نجمہ کو آواز دے کر دودھ کی بوتل منگوائی اور اس کے لبوں سے لگا دی۔ شام کو حیدر آیا تو دیا اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ سائرہ آئس کریم باؤل میں نکال کے اسے کھلا رہی تھی اور نخرے کر کے کھا رہی تھی، بلکہ زیادہ مور اس کے ہاتھوں پر ملی تھی۔ ارے یہ کون ہے کارٹون؟ حیدر نے کوٹ پھینک کر دیا کو اٹھا لیا۔ کدھر کارٹون؟ اس نے آئس کریم سے لت پت ہاتھ حیدر کے منہ پر رکھا۔ یہ ہے۔ حیدر نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میں کارٹون؟ وہ کھلکھلائی۔ حیدر اسے گدگدانے لگا، وہ بھی باپ سے کافی اٹیچ تھی۔ فریش ہو کر اس نے جوس پیا اور پھر ماں کو سلام کرنے ان کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ سائرہ نے دیا کے کپڑے چینج کیے۔ حیدر جب آیا تو پنک فراک پہنے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اچانک بابا کی بات یاد آئی۔ وہ برسات کی خوبصورت شام تھی۔ ان دنوں اس نے نیا کالج جوائن کیا تھا۔ لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اچانک زوردار شاٹ لگا اور بال اڑتی ہوئی سدرا کے ماتھے پر جا لگی۔ وہ چیختی ہوئی گھاس پر دو زانوں بیٹھ کے رونے لگی، جبکہ حیدر نے بیٹ پھینک کر ہنسنا شروع کر دیا۔ سدرا کی رونی صورت دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ اسی اسنا میں بابا پہ چلے۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ بابا نے فکر مندی سے اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو دیکھا۔ سدرا نے پاس رکھا بیٹ اٹھا اور حیدر کی ٹانگ پر دے مارا اور چلائی، اس نے مجھے مارا بابا، دیکھے میرا ماتھا۔ وہ روتے ہوئے بابا کے کندھے سے جا لگی۔ انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما، پھر ساتھ لپٹا کر حیدر کو گھورا۔ گھر کو کرکٹ گراؤنڈ سمجھ رکھا ہے؟ آنکھوں پر اینکیں چڑھا کر کھیلو گے تو یہی ہوگا۔ چلو سوری بولو بہن سے۔ میں کیوں بولوں سوری؟ جان بوجھ کر تو نہیں مارا میں نے، خود ہی بے نتھے بیل کی طرح جھومتی ہوئی آ گئی تھی سامنے، بال تو پھر لگنا ہی تھا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ بابا کو شدید غصہ آ گیا اس کے انداز پر۔ حیدر سنا نہیں تم نے؟ سوری۔ اس نے جان چھڑائی، بیٹ جھک کر اٹھایا۔ یہ کون سا طریقہ معافی مانگنے کا؟ وہ بغیر ان کی طرف دیکھ کے پلٹنے لگا جب بابا نے پکارا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سوری بولنے کا طریقہ سیکھنے۔ وہ پیچھے سے چلایا۔ بابا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آواز دے کر اسے واپس بلایا۔ وہ منہ بناتا پلٹا۔ سنو حیدر، یہ بیٹیاں بہت نازک، بہت پیاری ہوتی ہیں، جب تمہاری بیٹی ہوگی تو پھر تم سمجھو گے۔ اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس وقت اس نے لاپرواہی سے سر لایا، مگر اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت سے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تھے۔ کل کو اگر زید کرکٹ کھیلتے ہوئے دیا کو بال مارے تو پھر؟ حیدر نے سوچا۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیا کو سینے سے لگا لیا۔ مما پاس جانا ہے۔ وہ باپ سے لپٹتے ہوئے منمنائی۔ حیدر نے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کے اس کی انگلی پکڑی۔ سائرہ کچن میں تھی۔ وہ دروازے کے قریب آ کر بولا، سائرہ میں ذرا دیا کو اسکا سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں، 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سائرہ نے برنر بند کر کے چمچہ سلیب پر پٹکا۔ دیا نہیں جائے گی ادھر، بمشکل میں نے اسے بہلایا، یہ ضد کری ہے۔ وہ نرمی سے بولا۔ تو کرنے تو تمہیں کیا، جاؤ اپنا کام کرو، اسے میرے پاس چھوڑ دو، اسی طرح عادی ہوگی ہے۔ سائرہ نے ہاتھ پہنچ کر دیا کا بازو پکڑ لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حیدر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف سوچنے سے جکڑ رکھا تھا، کبھی سائرہ کے چہرے کی روشنی دل کو منور کرتی، کبھی اسکا کی اداسی اور ویرانی بے چین کر دیتی۔ اپنے پاس رکھی چابی سے لاک کھول کر اندر آیا تو اس کا پہلے والی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ تیزی سے اس کی طرف آیا، نبض چیک کی تو بخار سے جل رہا تھا اس کا بدن۔ اس نے سرعت سے اسکا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، پھر ڈاکٹر کو فون کیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے پرچے پر چند دوائیاں لکھ دی۔ مر جانا لانتی، یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ میں نے نیند کا انجیکشن دیا، چند گھنٹے پرسکون نیند لے سکیں گی۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے کہتے ہوئے بیگ سنبھالا۔ ڈاکٹر طارق کے جانے کے بعد اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اسکا کے ماتھے پر رکھی۔ رات تک اس کا بخار کچھ کم ہوا۔ آنکھیں کھولتے اس نے دیا کو پکارنا شروع کر دیا۔ حیدر نے اٹھ کر لائٹ آن کی، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے تکیے کے سہارے بٹھایا۔ حواس قدرے بہتر ہوئے تھے، اسے سب کچھ یاد ہے۔ نہ جانے کب وہ سوچتے سوچتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک ہی بدن ٹوٹنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زید کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیتی۔ زندگی کے تلخ باپ کو سوچتے ساری طاقت نچڑ کر رہ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر زید کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا، پھر اس کی نگاہیں اس بے حس شخص پر ٹک گئی۔ اسکا کے اندر جوار پھاٹا اٹھنے لگا۔ حیدر نے بھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کر لی، تاہم اس نے اسکا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آیا تو ہاتھ میں سوپ کا باؤل رکھا تھا۔ یہ پی لو، پھر دوا کھا لینا۔ حیدر نے باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں میری بچی نے کچھ کھایا یا نہیں، اس کی بے قرار ممتا کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے اس کی بے چینی کی وجہ جانتا تھا، اس لیے رسانیت سے بولا، لعنتی انسان۔ اسکا دیا کی فکر نہ کرو، بہت خوش ہے ماں، سائرہ بہت خیال رکھے گی اس کا، پھر امی بھی ہیں۔ میں اپنی ممتا کا کیا کروں، کسی پل سکون نہیں آتا مجھے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ عورت کی حیثیت ہی کیا، اور پھر مجھ جیسی عورت کی۔ اس نے آنسو صاف کر کے تکیے پر سر پٹکا، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، گھر ہے تو شوہر کا، اولاد ہے تو شوہر کی، مرضی ہے تو شوہر کی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ حیدر اٹھ کر اس کے قریب چلا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسکا، خاموش ہو جاؤ پلیز۔ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر حیدر نے التجا کی۔ پہلی مرتبہ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا اور آواز بے حد پست۔ میں دیا کو لانا چاہ رہا تھا مگر سائرہ، ہاں جانتی ہوں میں اس عورت سے کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی میری، یہ میں ہی ہوں کہ ایک عمر انگاروں پر چلتی رہی، 9 سال اذیت کی بھٹی میں گزارے، آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر زندگی جی، آپ کی ماں اور بیوی کی ہر بات مانی، طنز و طعنے برداشت کیے، عزت نفس کا گلا دبایا، صرف اور صرف ایک چھت کے لیے، روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے پل پل لمحہ لمحہ مرتی رہی میں اور آپ۔
اس نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں حیدر صاحب؟ کچھ بھی نہیں۔ انصاف تو دور کی بات، آپ تو اب بھی اسکا کی خاطر نہیں آئے، اس عورت کی خاطر جس نے 9 سال آپ کے نام پر قربان کیے۔ کون دے گا حساب مجھے ان 9 سالوں کا؟ اس کے بال بکھر کر چہرے اور گردن سے چپک کے جبکہ سانسیں دھنکی کی مانے چل رہی تھی۔ آپ تو اپنے بیٹے کے لیے آئے نا، اس کے لیے؟ اس نے بے دردی سے کمپل کھینچا۔ لے جائیں اسے بھی اپنی محبوب بیوی کی خوشی کی خاطر، پوری کر دے اپنی محبوب بیوی کی خوشی۔ وہ یہی چاہتی ہے نا، سو آپ اس کی خواہش کا احترام کریں، جائیں آپ۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ حیدر نے اسے بال نوچتے دیکھ کر تیزی سے پکڑا۔ زید بھی اٹھ کر اب خوفزدہ نظروں سے ماں کو تک رہا تھا۔ اسکا ہوش کرو، کیا پاگل پن ہے یہ؟ حیدر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ آپ نے مجھ سے محبت کی، نہ قدر کی، پاگل ہو گئی میں، نہیں خواہش رہی جینے کی، اب جی کر کرنا بھی کیا ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کچھ لیا۔ حیدر نے اسے ساتھ لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز اسکا بس بھی کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جم مر جا پھر اسی تکلیف سے نہ جڑی تینوں ہو رہی ہے، لعنتی خبیث انسان۔ اس نے نرمی سے اسکا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر نے پانی کے گلاسز کے سوکھے لبوں سے لگایا، پھر زید کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ زید کو سلا کر اس نے تمام لائٹس آف کی۔ سوپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ مائکرو ویو میں گرم کر کے لے آیا۔ اسکا بھی شاید تھک گئی تھی، اس لیے جب حیدر نے اسے سوپ پلانا شروع کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ خالی باؤل میز پر رکھ کر اس نے میڈیسن نکالی۔ دوا کھا کر وہ لیٹ کی تھی۔ حیدر نے بھی دوسری طرف آ کر تکیہ درست کیا اور دراز ہو گیا۔ سائرہ نے دیا کے لیے دلیا بنا کر فریج میں رکھا اور پھر اگلا سین اور پھر اس کے بجتے سائرن کو خاموش کرانے کے لیے ٹی وی لگا دیا، مگر دیا ہی کیا جو چپ کر جائے۔ اس نے اسے ریموٹ پکڑا کر بہلانا چاہا، مگر دیا نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ اسے لے کر لان میں چلی ہے۔ اونگی بونگی حرکتیں کر کے اس نے دیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پچھلے 2-3 دن سے بخار کی وجہ سے نہ تو وہ سو رہی تھی، نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی۔ مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ہن پہ وہ مر گیا تھا کسی پاس ہے، ہن نہیں آندا وہ پتہ کرنا واسطے اولاد دا۔ سائرہ نے اسے جھولے پر بٹھایا، مگر اس نے احتجاجاً چلانا شروع کر دیا۔ تنگ آ کر اسے لیے نیچے اندر آ گئی۔ راحت اس وقت آرام کری تھی۔ اس نے کھانا کھا کر برتن سنبھالے، دلیا پیالے میں ڈال کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ آج حیدر نے نہیں آنا تھا، 2 دن سے وہ ادھر ہی تھا، اسی وجہ سے سائرہ کا موڈ سارا دن خراب رہا۔ اہمیت جتانے کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ حیدر نے فون پر اسے اسکا کی خرابی طبیعت کا بتایا۔ سائرہ نے ریسیور پٹک کر تنفر سے سوچا۔ تھوڑا سا دلیا زبردستی سے کھلا کر اس نے دوا دی، جبکہ اس نے تھوڑی کھائی اور زیادہ گرائی۔ 2 دن سے دیا کو شدید بخار تھا، وہ ساری رات روتی رہتی، اس کی وجہ سے وہ بھی بے آرام رہی تھی، دن کو بھی سونے کا موقع نہیں مل سکا۔ سائرہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، جبکہ دیا کا شاید آج بھی جاگنے اور جگانے کا پروگرام تھا۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ دیا کسمساتے اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ سائرہ چھنچھلا کر اٹھ گئی۔ عجیب مصیبت گلے میں ڈال لی ہے۔ اس نے دیا کے بازو کو سختی سے پکڑ کر دوبارہ لٹایا۔ وہ بھاں بھاں کر کے چلانے لگی۔ روتے روتے اسے شدید کھانسی آ گئی۔ سائرہ نے اس کی کمر سے ہلا کر سانس ہموار کیا۔ پانی پلا کر آخری کوشش کے تحت اس نے دیا کو تھپکنا شروع کیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال ہے، وہ سرعت سے اٹھی اور دراز میں سے ایک درمیانے سائز کی شیشی نکال لی۔ لاخ دی لعنت ہے، دوائی کھان لگی انہوں۔ دودھ کی بوتل میں اس نے ننھی ننھی 2 گولیاں مکس کی اور 2 پانی کے ساتھ خود نکلی۔ دیا کے منہ سے بوتل لگا کے اس نے اطمینان بھرا سانس خارج کیا۔ لاخ دی لعنت، اتنی سی بچی کو 2 نیند کی گولیاں کھلا دی، لعنتی خبیث عورت نے۔ کچھ دیر بعد دیا اونگنے لگی، اسے بھی نیند کے شدید چھونکے آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ غافل ہوگی۔ حیدر ساری رات سو نہیں سکا۔ اسکا کی حالت دیکھ کر اچانک اس کا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ وہ غمگین تھی تو حیدر بھی خوش نہیں تھا۔ وہ متضاد کیفیت کا شکار تھا۔ جن دنوں وہ اسکا کو اس نام نہاد بندھن سے آزاد کرنے کا سوچ رہا تھا، سائرہ وہ تکلیف دہ ڈاکٹری رپورٹس لے۔ اس کی التجا اور امی جان کی خواہش جان کر وہ کچھ پل خاموشی سے سوچتا رہا۔ اسے وہ دونوں درست لگے۔ پھر بچے کی خواہش پہ انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی۔ بظاہر اس نے سائرہ کے مجبور کرنے پر اسکا کو بیوی کا درجہ دیا، مگر لاشعور خواہش نہ جانے کب سے چھپی تھی۔ جب اسکا نے ماں بننے کی خبر اسے دی تو گویا اسے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئیں۔ وہ بے حد خوش تھا اور سائرہ بھی اس کی خوشی میں شریک تھی۔ ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی نوید سنائی تو اس نے اور امی نے سائرہ کی گود میں زید کو ڈال دیا، لیکن سائرہ نے خود ہی انکار کر دیا۔ پر اب جب کہ دونوں بچے سے خاصے سمجھدار ہو گئے تھے، ماں کے لمس کو پہچانتے تھے، تو سائرہ نے دیا کو لینے کے لیے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ سائرہ نے اس کے سامنے 2 شرائط رکھی کہ اور حیدر کو ہر حال میں اس کی ایک شرط ماننا تھی۔ سو اس نے دیا کو اس کے حوالے کر دیا۔ دوسری شرط ماننا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ خود کو اس موڑ پر انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی یہی کمزوری شاید سائرہ کے ہاتھ لگ گئی تھی، لیکن اسکا کی حالت کے پیش نظر اس نے سائرہ کی دوسری شرط پر توجہ دینا شروع کر دی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ سوتے میں اٹھ کر چیخنے لگتی، بالوں کو نوچتی اور خود کو کوستی رہتی۔ زید بھی الگ سہما سا تھا، اس نے دل کی آواز پر کان بند کر کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا۔ امی نے کبھی اسکا کو دل سے قبول نہیں کیا۔ سائرہ اگر انہیں پوتا پوتی دے دیتی تو اسکا کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ سائرہ بھی اس کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے اس نے اسکا کو اذیت پہنچانے کا الگ طریقہ سوچا، یعنی دیا کو اس سے چھین کر۔ وہ صبح بغیر ناشتہ کے آفس چلا گیا۔ پہلی مرتبہ وہ راحت ویلا سائرہ سے ملے بغیر آفس میں موجود تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ دل جمی سے کام نہیں کر سکا۔ سر میں الگ ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنے سامنے رکھی فائل بند کر کے پہلا کام وکیل کو فون کر کے چند کاغذات تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فلیٹ اسکا کے نام کر دیا تھا، جبکہ بینک میں موجود 3 لاکھ رقم میں مزید 50,000 کا اضافہ کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بخاری صاحب سے چھٹی لی اور راحت ویلا چلا ہے۔ وہ بیڈ روم کے دروازے تک آیا تو سائرہ کی سوئی سوئی آواز نے قدم روک لیا۔ حیدر صرف اور صرف میرا، مجھے اس سے شدید محبت ہے، وہ تفکر سے بولی تھی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا سائرہ اس کے معاملے میں کس قدر شدت پسند ہے۔ اس نے کوٹ دائیں کندھے پر منتقل کر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جسے چاہا اس سے پایا بھی، کوئی میرے راستے کی رکاوٹ بنے میں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہوں۔ پھر اسکا کیا چیز ہے؟
مجھے یقین ہے حیدر میری دوسری شرط ماننے پر تیار ہو جائے گا، کیونکہ اسکا اسے مجبور کرے گی، وہ بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حیدر نے دروازے کو ہولے سے دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سائرہ کس کی طرف پوچھتی ہے، پھر وہ فون پر ہی اس قدر محو تھی کہ اسے حیدر کی آمد کا احساس نہیں ہو، ورنہ وہ تو اس کی خوشبو سے پہچان لیا کرتی تھی۔ میں نے ہر بازی سوچ سمجھ کر کھیلی ہے، جیت ہمیشہ میرا مقدر میں لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جب اسکا راحت بلا میں حیدر کی منقوہ بن کر آئی تھی، اور اب بھی جب کہ وہ اس کے 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس سے پیچھے ہٹنا ہے ہر صورت۔ حیدر ٹھٹک کر رک گیا، اس نے بے یقینی سے سائرہ کی پشت دیکھا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی دیا اور زید رہیں، بس میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ ویسے بھی وہ جہاں رہیں حیدر کے بچے کہلائیں گے، اسی کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ حیدر کو بھی یقین و اطمینان رہے گا کہ اس کے بچے موجود ہیں، پھر وہ صرف اور صرف میرا ہوگا، کوئی اسکا ہمارے درمیان نہیں آئے گا، نہ ہی کسی اور دوسری وجود عورت کا دھڑکا۔ وہ حقارت سے کہہ رہی تھی، جبکہ حیدر کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ الفاظ تھے کہ شعلے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سامنے کھڑی عورت نے بھی اس تپش کو محسوس کر لیا۔ جب وہ پلٹی تو حیدر کو موجود دیکھ کے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر گر گیا۔ تم کب آئے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ حیدر لب بھینچے 2 قدم آگے بڑھا، اور سائرہ نے اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی اور چہرے کے تناؤ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ اسی پل حیدر سے خوف محسوس ہو رہا تھا، شدید خوف۔ بہت بڑی ایکٹر ہو تم، اور میں؟ دھیمے لہجے میں پھونکے شیر سی گراہٹ تھی۔ سائرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ تیرے وغیرہ بغیرت احمق ادھا ہی صحیح رہندے۔ میں اس دنیا کا احمق ترین آدمی ہوں۔ اس نے استزائیہ ہنس کے سائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر تھپڑ دے مارا۔ سائرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیدر کے تنے تنے نقوش کو دیکھا۔ حیدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقین سی کھڑی تھی۔ وہ اسکا نہیں، ساحرہ تھی۔ اسکا کو مارنا معمولی واقعہ تھا، لیکن ساحرہ کو مارنا معمولی بات نہیں تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ وہ گررائی۔ حیدر نے لگاتار 2 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس نے اسے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں شوٹ کر دوں، ڈرامے باز عورت۔ وہ دھاڑا، پھر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دوبارہ اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے بولا، بہت شاطر دماغ ہو تمہارا۔ میں کچھ چال سمجھ نہیں سکا ہوں نا بے وقوف، وہ اذیت سے کہتے ایک پل کو رکا۔ بہت ذہین ہو تم، میں متاثر تھا تمہارے اس شیطان دماغ سے، اس حسن سے، اس تعلیم سے، خاندان سے۔ اس نے آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو صاف کرتے لب کچلا۔ تم سے بہتر تو وہ جاہل عورت ہے جس نے اپنے دل کے ٹکڑے کو تمہاری گود میں ڈالا۔ بقول میری ماں کے وہ نیچ عورت بہت بلند ہے، جو میرے دیے ہر دکھ ہر درد کو ان 2 دنوں میں بھول چکی ہے، کیونکہ حیدر نے اس سے پہلی مرتبہ محبت سے بات کی۔ اس نے ان 2 دنوں کے صدقے ہمیشہ کے لیے اپنی بچی کو تمہیں دے دیا۔ رات کو اس نے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ میں تمہیں خوشخبری رات کو ہی سنا دینا چاہتا تھا۔ اسکا نے بخوشی رضامندی ظاہر کی۔ میرے ضمیر پر پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن رات کے پچھلے پہر میں نے اسے روتے دیکھا، بے تحاشا روتے ہوئے۔ اس نے میری محبت پر ممتا کو قربان کر دیا، مگر اپنا دل؟ حیدر کی آواز سنت کی۔ انسان کس مقام پر بے بس ہوتا ہے، کس مقام پر رسوا ہوتا ہے؟ میں بے بس اس وقت ہوا جب بابا کے چہرے پر زدگی پھیلی دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ میں انکار کرتا تو وہ دیے بجھ جاتے۔ میں نے خود کو بے بس پایا، پہلی مرتبہ بابا کی محبت میں خود کو مجبور پایا میں نے، اور دوسری مرتبہ تمہاری محبت میں، جب بیمار باپ کے سامنے تم سے شادی کا اعلان کیا تھا۔ میں اس وقت بھی لاچار تھا، کیونکہ تمہاری چاہت نے بیڑیاں ڈال رکھی تھی پاؤں میں، اور آج اسی محبت نے مجھے اس مقام پر لا کر رسوا کر دیا۔ تم نے کیسی محبت کی مجھ سے کہ ہر مقام پر مجھے گناہ گار کرتی رہی، اللہ کا مجرم بناتی رہی۔ وہ رو رہا تھا۔ سائرہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے پر پھیلتے آنسو کو دیکھا۔ حیدر نے دھند کے پار بیڈ پر کمبل میں سوئی اپنی بیٹی پر نگاہ ڈالی۔ وہ سائرہ کے چلانے اور حیدر کے ڈھارنے پر بھی نہیں اٹھی، حالانکہ اس کی نیند بے حد ہلکی تھی، ذرا سا کھٹکا ہوتا تو اٹھ جاتی۔ ساحرہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہاری دوسری شرط مان لوں۔ میں اسکا کو چھوڑنے والا تھا ہمیشہ کے لیے، تمام کاغذات تیار ہیں۔ میں تمہیں اور امی کو انگلینڈ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ مجرم ہمیشہ منہ چھپاتا ہے، لیکن اب؟ وہ رکا تو سائرہ کی سانسیں بھی تھم گئی۔ میں جا رہا ہوں سائرہ، میرے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا کہ تم نے واقعی مجھ سے محبت کی تھی، یا محض میری ماں کی انا تھی، یا پھر تمہاری ضد۔ حیدر پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا۔ سائرہ نے تیزی سے اس کو بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو حیدر؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ گڑ گڑاتے ہوئے سے لپٹ گئی۔ حیدر نے تنفر سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ تم اس سونے کے محل میں اکیلی رہنا، تنہائی تو ویسے بھی پسند ہے تمہیں، وہ گررایا۔ راحت بھی شور سن کر آ گئی۔ جو کیا تمہاری ماں نے کیا، میں تو محض مہرہ تھی۔ راحت کو دیکھ کر وہ چیخی۔ راحت نے بھی منٹوں میں صورتحال جان لی۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانکتے لاپرواہی سے بولی، میں نے کیا کیا؟ تمہاری خاطر بہو اور پوتے پوتی کو گھر سے نکالا، ترستی رہتی ہوں ان کی صورت دیکھنے کے لیے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ اپنا وبیلا کرنے لگی۔ حیدر نے ماں کی طرف دیکھے بغیر دراز میں سے چند کاغذات نکالے۔ خالہ حیدر کو روکیں، یہ جا رہا ہے۔ سائرہ سارا غرور تن تک کا بھلائے التجا کرتی۔ حیدر نے لیدر کے بیگ میں ضروری سامان رکھا اور پھر کمبل ہٹا کر دیا کو اٹھانے لگا۔ امی دیکھیں دیا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی متحوش پھٹی پھٹی آواز نے راحت کو بے حد پریشان کر دیا۔ وہ لشتم پشتم بیٹھ تک آئی۔ ارے یہ تو ٹھنڈی پڑی ہے۔ راحت نے اس کے جسم کو چھوا۔ حیدر دیوانوں کی طرح اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کر رہا تھا۔ راحت نے نجمہ کو پکارا، ڈاکٹر کو فون کرو۔ امی دیا، وہ کپ کپاتی آواز میں بولا۔ دیا کا گلابی چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، جبکہ ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ راحت نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ماں صدقے، کیا ہوا میری بچی کو؟ دیوار سے لگی سائرہ نے راحت کی بلند آواز کو سنا۔ حیدر کی صدمے سے چور آواز نے اس کی رہی سے ہمت بھی نچوڑ دی۔ امی میری بیٹی مر گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ دیا مر گئی۔ وہ بڑبڑائی اور پھر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے گرتی چلی گئی۔ مر گئی دیا؟ بڑی کسی لعنتی عورت نکلی۔ میں ساحرہ ہوں۔
مرسلین وجاہت کی اکلوتی بیٹی، محبت، ذہانت، حسن اور دولت سے مالا مال۔ بچپن سے مجھے احساس دلایا کہ میں بہت خاص ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، ننیال والوں کے لیے۔ ڈیڈی مجھے بے انتہا چاہتے ہیں، انہوں نے میری ہر ضد پوری کی، مجھے بے تحاشا محبت تھی، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ میرے عزیز جان ڈیڈی نے نہ صرف میری خواہش رد کی بلکہ مجھ سے شدید ناراض بھی ہوئے۔ انسان جس بات میں اندھا ہوتا ہے، محبت میں بے تحاشا اندھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو حیدر کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنا۔ نانی ہمیشہ بڑے دلار سے کہتی، سائرہ میرے حیدر کی دلہن بنے گی۔ شعور کے ساتھ ساتھ حیدر کا خیال پختہ ہوتا گیا، اس لیے میں نے ہمیشہ اس پر اپنا حق جتایا، کیونکہ نانی کے ساتھ خالہ نے بھی ہمیشہ مجھے یہی جتانے کی کوشش کی کہ حیدر مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو خواب خالہ نے میری آنکھوں میں اتارے، اس کی مدت بے حد طویل تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں بڑا لمبا سفر طے کیا۔ جب حیدر کے نکاح کی خبر مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے گویا انگارے بچھ گئے۔ جسے میں نے سوچا، چاہا، پوجا، وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، مجھ پر ایک جنون کی کیفیت طاری ہوگی۔ میں ساری رات روتی رہی، چیختی رہی۔ امی مجھے سنبھال لی تھی، سمجھا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو حیدر کی منکوہہ تھی۔ میرے خواب اجڑ گئے، میں جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ خالہ کو میری حالت کا پتہ چلا تو وہ دوڑی چلی ہیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اس نکاح کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اہمیت۔ خالوں نے جس بات میں آ کر قدم اٹھایا، مجھے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ میں سنبھل کی، پھر حیدر کے رویے نے بھی خالہ کی بات کی مہر لگا دی، میں مطمئن ہو گئی۔ خالہ نے ہر لمحے مجھے احساس دلایا کہ میں ہی ان کی بہو ہوں۔ میرے لیے اعزاز کسی میڈل سے کم نہیں تھا۔ اسکا کیا تھی؟ حیدر کی نظر میں خالہ کی نگاہ میں فقط عام سی لڑکی جسے خالو ہمدردی کے تحت لیا۔ خالہ نے ہمیشہ اسے کسی تیسرے درجے کی ملازمت سمجھا۔ میں نے بھی خالہ کی پیروی کرتے اسے ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا، لیکن میری خلاف شعور میں ہم وقت ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھا رہتا تھا جو کہ مجھے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ خوف آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا جب میں نے حیدر کو اسکا کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ اگرچہ وہ اسے بلاتا نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں میری چھٹی، اس نے مجھے احساس دلایا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پھر خالہ کی طرف سے شادی کا اسٹارٹ۔ میں نے امی اور ڈیڈی کو اپنی قسم دے کر منا لیا، جبکہ ڈیڈی مجھ سے شدید خفا ہو گئے۔ ان کے نزدیک میں غلط تھی، میری محبت غلط تھی۔ مجھے ڈیڈی کی سوچ سے وحشت ہونے لگی۔ انہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، قضا کہ ایک ایسی لڑکی جسے انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے غم میں گھلتے جا رہے تھے۔ اس رات میری ڈیڈی کے ساتھ شدید جھڑپ ہوئی۔ کیا یہ لڑکی پر ظلم نہیں جو کہ حیدر کی منکوہ ہے؟ ڈیڈی کے الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگی۔ آپ کو میرا احساس نہیں ہے۔ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ امی اور ڈیڈی کو آخر ماننا ہی پڑا۔ حیدر کی زندگی میں داخل ہو کر بھی میرے اندر سے وہ خوف نہیں نکل سکا۔ مجھے اسکا کے وجود سے نفرت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے جب میں نے نئے سرے سے گیم پلان کیا، ایسا گیم جس میں سارے فائدے میرے بھی تھے۔ خالہ تو ویسے بھی اسکا سے متنفر تھی۔ ان کی نفرت کو میں نے مزید دو چند کیا، ہر وقت اسکا کی برائیاں کر کر کے۔ لیکن جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، میں نے خالہ کو آرام کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے جو پروانہ میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ خالہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ نندوں نے بھی دبے دبے تانے دینا شروع کر دیے۔ ان سب کی فطرت سے میں واقف تھی۔ اپنا مقام بڑھانے اور حیدر پر احسان کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ میں نے خالہ اور حیدر کو اسکا کی طرف از خود متوجہ کیا۔ خالہ اسکا سے تو نہیں، البتہ مجھ سے اور بھی خوش ہو گئی۔ پورے خاندان میں واہ واہ ہونے لگی۔ میرے اس عمل سے ڈیڈی بے حد خوش تھے۔ اسکا اور حیدر کے نکاح سے تقریباً سبھی لا علم تھے۔ اسی بات سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک نئی مثال قائم کر کے سب کے دلوں پر راج کرنے کے متعلق سوچا۔ حیدر میری اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا۔ اس کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اسکا ماں بنی تو حیدر بے حد خوش تھا۔ اسے اولاد کی نعمت حاصل ہوئی، اسے تو خوش ہونا ہی تھا۔ میں نے بھی خوش دلی کا خول خود پر چڑھا لیا۔ زید کو گود میں لیتے ہوئے ایک اور ننھا سا احساس دل میں ابھرا تھا۔ یہ احساس نفرت کا نہیں، حسد کا تھا۔ اور یہ حسد مجھے اس مقام تک لے آیا جس میں نیری رسوائی تھی۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میں نے اسکا کو گھر سے نکلوایا، مگر یہاں پر مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ میرے وجود کی عمارت دھڑام سے گری تھی۔ حیدر نے اسکا کو فلیٹ لے دیا۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس خبر نے مجھے توڑ پھوڑ دیا۔ تو کیا اسکا حیدر کے دل تک پہنچ گئی ہے؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ حیدر مجھ سے دور ہو جانے والا تھا۔ چونکہ اسکا کا پلڑا بھاری تھا، وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی۔ ہمیشہ غیر محسوس طریقے سے اپنی مٹھاس بھری باتوں میں حیدر کو الجھا کر میں نے اسکا سے متنفر کرنے کی کوشش کی، مگر اب سارا پاسا پلٹ چکا تھا۔ میں جو جھولی بھر کر لینے کی عادی رہی تھی، تہی دامہ رہ گئی۔ اس کا سرشار مطمئن چہرہ، سجا سجایا گھر، صحت مند بچے، مکمل گھریلو عورت کا روپ، اور پھر بچوں پر فدا ہوتا ہے۔ سب کچھ اسی کا تھا۔ میرے حصے میں کیا ہے؟ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ اس کے سکون کو درہم برہم کرنے کا، سو میں کامیاب بھی رہی۔ حیدر کے سامنے 2 شرائط رکھ کے میں پرسکون ہو چکی تھی۔ حیدر نے دیا کو میرے حوالے کر دیا، یعنی کہ وہ اسکا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں ظرف اور دل کو تھوڑا وسیع کر لیتی تو آج خالی دامن نہ رہنا پڑتا، مگر میں تو بے حد کم ظرف تھی۔ میں ایسا کیوں کرتی؟ دیا میرے پاس آئی تو پہلی مرتبہ میں نے اس میں حیدر کی شبیہ ڈھونڈ کر جی بھر کر اسے پیار کیا۔ میری ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے۔ دیا حیدر کی بیٹی تھی، میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا، مگر وہ اسکا کے وجود کا حصہ بھی تھی۔ وہ مجھے کبھی ماں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ 3 سال کی بچی میرے اور اپنے رشتے کو جان بھی کیسے پاتی؟ ماں سے دوری نے اسے چڑچڑا کر دیا۔ وہ دن بھر روتی اور رات بھر چلاتی رہتی۔ میں نے اسے چپ کرانے اور سلانے کا پرانا طریقہ سوچا۔ مجھے جب نیند نہیں آتی تھی، میں آرام سے 2-3 گولیاں کھا کے سو جاتی۔ میں نے اس 3 سالہ بچی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی، اور حیدر کی محبت بھی دیا کے ساتھ مر گئی۔ وہ مجھے الزام دیتا کہ میں نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے مارا، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بس بھلا میں حیدر کی بیٹی کو مار سکتی ہوں، مگر حیدر کو کون سمجھائے؟ لاکھ دی لعنت اس بغیرت عورت نے مار دیتا دی بچی نو۔ اس نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، نہ ہی وہ اخبار میں لگنے والی خبروں سے خوفزدہ ہو کر چپ کی بکل مار بیٹھا۔ اس نے دراصل مجھے ضمیر کے حوالے کر دیا، تاکہ یہ ضمیر دن رات کا چوکے لگائے، کوڑے برسائے، اذیت سے 2 چار کرے مجھے۔ خیر،
خود تو وہ اسی دن چلا گیا تھا اسکا اور زید کو لے کر۔ میں اور میری خالہ اس سنہری محل میں سارا دن چکراتی رہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کچھ نہیں بولتی۔ ہمارے پاس بولنے کے لیے بچے ہی کچھ نہیں ہے۔ حیدر چلا گیا میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ بھلا حیدر کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، مجھے اب جینا چاہیے بھی نہیں، میرا زندہ رہنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ اب تو دیا بھی رات بھر پکارتی رہتی ہے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ میں دیا کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں اس تعفن زدہ وجود کو ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ کاش میں تم سے معافی مانگ سکتی اس کا، اے کاش نادان انسان سمجھ پائے۔ جا مر جا کے مگر اولت۔ بخاری صاحب کا چوکیدار اللہ بخش فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، جب سامنے گراؤنڈ میں ٹھنڈی گھاس پر پڑے وجود پر اس کی نظر پڑی۔ اچھا جنہیں خودکشی کی تھی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باڑ پھلانگ کر اندر چلا۔ اللہ بخش حیران تھا کہ اتنی صبح ٹھنڈی گھاس پر کون لیٹا ہوا ہے۔ قریب آیا تو آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے منہ سے سفید جھاگ نکل کر گردن اور بالوں سے چپک گیا۔ اللہ بخش نے جھک کر اس کا بازو پکڑا، اس کا اندازہ درست نکلا وہ عورت مر چکی تھی، اس سے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، کیونکہ اس کا وجود ٹھنڈ سے اکڑ گیا تھا۔ اللہ بخش نے اس کی کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیاں اور بالیوں کی دیکھ کر عورت کی مالی حیثیت کا تعین کیا، پھر تھکے تھکے قدموں سے اعلان کروانے کے لیے چل دیا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پارک سے باہر نکلا تو ایک گھبرائی سی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اللہ بخش نے اسے آواز دی، وہ راحت تھی جو کہ ساحرہ کو اس کے کمرے میں نہ پا کر گھبراتے ہوئے باہر نکلا، اور جب گیٹ کھلا دیکھا تو ان کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اللہ بخش نے ایک پارک میں پڑی اس مردہ عورت کے متعلق بتایا، راحت کی آنکھیں ابل پڑی، وہ گمسم سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ آج وہ پورے 8 برس بعد اس سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اسکا تھی جو کہ 4 سالہ دیا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ دیا اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سے محیط گرد کے مناظر کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زید قدرے بیزار سا تھا کیونکہ اس کی نیند ادھوری رہ گئی تھی۔ ٹیکسی کے ذریعے گھر پہنچے تھے۔ اپنے آنے کی اطلاع اس نے بہنوں کو نہیں دی تھی، اس لیے راحت ولا میں سناٹوں نے استقبال کیا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور اندر چلا ہے۔ دھول مٹی اور جگہ جگہ گند بکھرا ہوا تھا۔ دیا نے لان میں موجود جھولے کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ زید اور دیا دونوں بھاگتے ہوئے جھولے تک گئے اور پھر دونوں میں زوردار قسم کی جھڑپ ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح بھی اسکا نے دونوں کو سلا کر آئی۔ بیٹا آپ بعد میں لے لینا، پہلے چھوٹی بہنوں کو جھولا لینے دو۔ وہ منہ بناتا ہوا دیا کو جھولے پر بٹھانے لگا۔ دیا خوب چہک رہی تھی، اس کی معصوم چہکار نے برسوں کی چھائی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ سکوت ٹوٹ چکا تھا، سناٹا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ اس کے جانے کے 6 ماہ بعد امی نے ساحرہ کی خودکشی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے بے دلی سے سن کر فون رکھ دیا۔ وہ سب کچھ بھلا سکتا تھا مگر اپنی بیٹی کی قاتلہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ آپ بھی تو بہت بڑا قاتل ہے، آپ ہی تو کھو کے انہیں دیتی سی۔ اسے یہی بہتر لگا کہ وہ منظر سے ہٹ جائے، اس لیے وہ اسکا کو لیے جدہ چلا کہ 2 سال پہلے راحت بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ساحرہ کے مرنے کے بعد ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا۔ سارا دن بلائی حیدر کو پکارتی رہتی۔ بیٹیاں روزانہ 3 ہفتے بعد آ جاتی پاگل ماں کی خیریت دریافت کرنے۔ حیدر، اسکا نے اسے پکارا۔ خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے اسکا کی طرف بڑھا جو کہ بیگ پکڑے دروازہ کھلنے کی منتظر کھڑی تھی۔ اسکا نے اندر آ کر کھڑکیاں دروازے کھولے۔ تازہ ہوا کمروں میں داخل ہوئی تو حبس کچھ کم ہوا۔ اب وہ دوپٹہ اتارے، پائپ پکڑے سین اور برآمدہ دھو رہی تھی۔ دونوں بچے پانی کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگے۔ اسکا میں کھانا لے کر آتا ہوں، اتنے میں تم یہ کھٹاک ختم کرو۔ وہ پانی کی بوتل پکڑے اس کے قریب چلا ہے۔ اسکا نے حیدر کے مرچھائے وجود کو بغور دیکھا، پہلے سے کس قدر بدل چکا تھا۔ نہ مزاج میں تندی رہی تھی، نہ ہی بے حسی اور لاپرواہی، بے حد ذمہ دار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کپڑے تو بدل لیں، اسکا اس کے پرشکن لباس کو دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں کون سا ولیمہ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، وہ بے نیاری سے کہتا ہوا دیا کو آواز دینے لگا۔ وہ بھی باپ کو باہر کی طرف جاتا دیکھ کر لپکتی ہوئی آ گئی۔ حیدر نے جھک کر اسے اٹھا پورچ کی طرف آ گیا۔ پہلے والا ٹیشن تے پہلے تے ہوئے گئی سی نا، پہلے بتھیرے ٹیشن پورے کیتے لانتی نے، نہیں کپڑے بدلے تو کوئی اپنے آپ دے بھی تبدیلی لے گی، اپنے کرتوتاں دی ورت لے کے آیا۔ بابا آپ کی گاڑی تیسری نسل کے بھی کام آئے گی یقیناً۔ وہ گاڑی کا پانی چیک کر کے آہستگی سے بڑبڑایا۔ نہیں ان کو کیوں اکیلا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، خود بھی تو یہ ذمہ دار ہے، پورا ذمہ دار ہے۔ وہ تو پھر وہ دادی دیوی نے انہوں اپنے نال رکھیا ہوا ہے، نہ کوئی معافی تلافی کچھ بھی نہیں۔ اپنی گلیاں پرانے راستے سب اجنبی سے لگ رہے تھے۔ کھانا پیک کروا کے اس نے دیا کو آئس کریم کھلائی۔ سپر مارکیٹ سے جیلی، کینڈیز اور چاکلیٹ کی شاپنگ کر کے بڑی مسرور نظر آ رہی تھی۔ واپسی پر اپنے علاقے کے قبرستان پر نظر پڑی تو گاڑی کو روڈ پر کھڑا کر کے نیچے اترا۔ بابا کدھر جا رہے ہیں؟ دیا اس کی انگلی پکڑے حیرانگی سے بولی۔ دادوں سے ملنے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کس سے؟ دیا کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ ہتھیلی کی پشت سے منہ صاف کر کے وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ماں کی قبر کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ گیا۔ دیا نے بھی اس کی پیروی کی۔ نہ جانے کون سے منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس نے فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بہت سی نمی نے انگلیوں کو پوروں کو بھی چھوا تھا۔ ساتھ بنی قدرے اونچی سی قبر کے سنگ مرمر کے کتبے پر لکھا ساحرہ کا نام پڑھ کے اس کے دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر سے گیلا ہونے لگا۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وجود کپ کپانے لگا۔ دیا نے بھی باپ کو دیکھ کر ننھے منھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں مگر اس کی قبر پر ہاتھ پھیرتے وائسکی سے بولا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ پھر اتھے نال ایک قبر بنوا کے تو بھی دفن ہوئی وچ اتھے۔ شرٹ کی آستین سے چہرہ صاف کر کے وہ بڑبڑا۔
पापा चलें भी, दिया घबरा गई थी। चलते हैं बेटा, वो उठकर बाबा के करीब आ गया। फिर दिया की तुरबत को देखकर वो बेतहाशा रोने लगा। मेरी प्यारी बेटी, इसने थोड़ी सी पुरनम मिट्टी को उठाकर चूमा। ये मेरा ख़ानदान है, इंतहा पसंद और ख़ुद पसंद, मोहब्बतों में भी और नफ़रतों में भी, इसने अज़ियत से सोचा। या अल्लाह, मैं बड़ा बेइंसाफ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। इसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, फिर सहमी हुई बच्ची को साथ लिपटा लिया। दिया रोने लगी, फिर मुन्ना सा हारिस के चेहरे पर रखकर धीरे से बोली, घर चले? हाँ चलो। वो उठा और फिर तेज़ कदमों से फाटक अबूर कर गया। घर आने तक इसने खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन अस्का पहली नज़र में इसे देखकर जान गई और फिर दिया ने भी तस्दीक कर दी। हैदर, खाना खा लें। अस्का ने प्लेटें टेबल पर रखते हुए हैदर को आवाज़ दी और बेदिली से महज इनका साथ देने के लिए चला। फिर जल्दी इसने खाने से हाथ खींच लिया। अस्का वजह जानती थी, इसलिए खामोश रही। गुजरे बरसों में हैदर के बेहद करीब आ गई थी, बिन कहे जानने लगी थी हैदर को किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिलहाल वो तन्हाई और खामोशी चाहता था, लिहाजा उसका बच्चों के साथ मसरूफ़ रही। वो जानती थी सिर्फ लम्हाती कैफियत है, कुछ देर बाद वो इनके दरमियान होगा, हुआ भी ऐसे ही। 2 घंटे बाद जब वो बाहर आया तो पहले की तरह फ्रेश था। इसका इरादा बच्चों को घुमाने फिराने का था, लिहाजा मरी का प्रोग्राम बन गया। बच्चों ने सुना तो खुशी से उछलने लगे। अस्का ने मुख्तसर सी तैयारी की। हैदर जल्दी की किरदान किया जा रहा था, इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई थी, बस ये आदत शायद बहुत पुख्ता हो चुकी थी। अस्का हमेशा की तरह बौखलाने लगे। हैदर पहले की तरह ऑर्डर देने की बजाय इसके साथ मिलकर पैकिंग करवा रहा था। फिर इसने गाड़ी में सामान रखा। अस्का ने कमरों को लॉक किया और फ्रंट डोर खोल कर बैठ गया। सफ़र के दौरान बच्चों ने खूब उधम मचाए रखा। आसमान पर छाए बादलों के टुकड़ों को देखकर दिया बेखुद होने लगी। भाई बादल, वो खुशी से चहकी और फिर शफाफ रोड पर दौड़ने लगी। दिया, गिर जाओगी। जैद भी इसके पीछे लपका। हैदर ने भी जैद की पैरवी की। अस्का सुस्त रफ्तारी से चलने लगी। जुनून किसी भी शक्ल में अंधी खाई की तरफ ले जाता है। बहुत सालों पहले इसने सोचा था कि ज़िंदगी में सवाए अंधेरे के कुछ नहीं है। आज वो सूख से कह सकती थी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राहत और सहरा की नफरत ने से यही बावर करवाया, कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकती। ज़मीन इसके कदमों के नीचे कभी नहीं आ सकती। वो दोनों औरतें मोहब्बत में भी जुनूनी थी और नफरत में भी। इन दोनों की मुश्तरका मोहब्बत भी जुनून खेज थी, और वो मोहब्बत हैदर से थी। एक बीवी की हैसियत से चाहती थी और दूसरी माँ की हैसियत से। इनकी मुश्तरका नफरत भी अंधी थी, और वो थी अस्का से। इन दोनों औरतों ने कभी नहीं ये सोचा था कि ये तीसरी औरत भी सीने में वैसा ही जज्बा रखती है। इसकी धड़कन भी शख्स को पुकारती है जिसकी मोहब्बत में दोनों गिरफ्तार है। वो दोनों बाहैसियत आला ख़ानदानी औरतें बेसब्र और जल्दबाज थी, सो इसका नतीजा पछतावे की शक्ल में इनके सामने है। जबकि इस औरत ने हमेशा हर हाल में सब्र किया और इसे वो सब भी मिला जो इसने कभी चाहा था, और वो भी जिसकी तलब इसने कभी नहीं की। और मेरे सब्र ने मुझे सब कुछ दे दिया, इसने तमानियत से सोचा और हैदर के हमकदम होगी। मॉडल 1960 मॉल रोड पर चलते हुए 3 मंजिलों ने मुबालगा मेसी की हद करते हुए फिक्रा कसा। अस्कर और हैदर ने बेख्तियार इन तीनों की तरफ देखा, जो कि गाड़ी पर हाथ फेरते ज़ेर लब मुस्कुरा थे। अस्कर और हैदर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। ख़त्म शुद। जी तो गाइज़, यहाँ पे जो हमारा नावल है अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपको बताएं कैसा लगा। मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे सेकेंड मैरी चीज़ें वैसे नहीं पसंद आती, मतलब जो इस तरह की हो जिसमें दोनों को साथ रखा जाए, तो बस अच्छा था। तो बाकी अगर कहा जाए कि मतलब यार देखें, सारा कुछ ठीक है, हर किसी के साथ हुआ, लेकिन जो गुनहगार थी ना वो साहिरा और राहत नहीं थी। ये भी बराबर का गुनहगार था, हैदर भी मेरी नज़र में। ठीक है, फिर उसके बाद अस्का ज़रूरत तो ज़्यादा अच्छी सी, तो मतलब कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं, कुछ नहीं, एड्डी सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करते हो गई थे एंड दे बीबी नू बस। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा नावल इख्तिताम पजीर हुआ। हम चलते हैं अब कमेंट सेशन की तरफ। तैयबा अशरफ ने इमोजीज़ भेजे हैं, थैंक यू तैयबा। अल्ताफ़ अहमद, हाय इतनी सैड एंडिंग, मैं तो सदमे में चली गई। सब अच्छा था बट हीरोइन को नहीं मरना चाहिए था। मुझे ऐसा एंड नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। बस वो पढ़न तो बाद पता लग गया सी कि एंड उदा दा सी। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। हमाचा, यार शेरॉन ने बेचारी को इतनी सुनाई है ख़राब रिज़ल्ट पर कि उसका पता नहीं, मुझे ही रोना आ रहा है। नहीं, अब तो आप ज़्यादा जज्बाती हो रही हो। एडी भी कोई नहीं डिज़र्व कर दी सी बस। ज़बरदस्त नावल हमाचा, ज़बरदस्त नावल जो कज़न और टीचर स्टूडेंट बेस होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फ़नी भी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच हमाचा। सुंदस ने आपने दिल भेजे, थैंक यू सुंदस। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अल्ताफ़ अहमद, ये पहले पढ़ा हुआ है आपने? मैं की पहले पढ़ लिया। शुरू से ही लगा कि आपने पढ़ा हुआ, बट कभी लगता है कि नहीं पढ़ा हुआ। ये कन्फ्यूजन सब कंप्लीट सुन लिया, फिर पता चला कि मैं सच में पढ़ा हुआ है। और इससे पहले वॉइस में कितनी बार सुनूँ, फिर आपकी वॉइस में जितनी बार भी सुनो मन नहीं भरता। हाय थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं केड़ा पहले पढ़े होया। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। आमरा तो फैल, हाय हमें कब ऐसी मोटिवेशन आएगी कर दिखाने वाली। कभी नहीं, एडी नहीं आती मैं, मुझे ऐसी गैरत ना
بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، بہت انسان کو نا کام کرواتی ہے، تو پھر آہو پھر تھینک یو عامرہ۔ ریبا خان کمال، تھینک یو ریبا۔ چودھری جٹ، اچھا ناول، آپ کی وائس میں ہر ناول اچھا لگتا ہے، ہائی تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ سائم بھائی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، تھینک یو ویری مچ سائم وحید لاوش سلون بہت ہی مزیدار فنی، تھینک یو ویری مچ لاوش سلون۔ سندس نے آپ نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس۔ الطاف احمد، آپ نے سچ کا فارس کو معافی تو مانگنا چاہیے تھی، بائی دا وے ناول اچھا تھا تے ہور کی بغیرت جا ویاہ والے دن پھڑ کے اوندا ہاتھ پھڑ کے باہر کھلار دیتا انہوں جا کے، تے ہن بعد چ معافی تلافی کوئی بھی نہیں، لعنتی۔ تھینک یو الطاف احمد۔ میاں مٹھو بیٹا، آئی بیکم اے بگ فین آف دا رائٹر، ہائی میں بھی اس رائٹر کی تو میں بھی فین ہوں، نیلم کی، تھینک یو ویری مچ میاں مٹھو بیٹا۔ سندس نیاب نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس نیاب۔ الطاف احمد، ناول ایک طرح بٹ آپ کے کمنٹ ایک طرح، بہت بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ یہ میں ذرا ایک باری پڑھ رہی ہوں کہ کیڑا ناول سی، اچھا اولا، تھینک یو الطاف احمد۔ انصاری شگفتہ نازنین معید، زبردست یونیک سٹوری، تھینک یو انصاری شگفتہ نازنین معید۔ لاوش سلون نائس، تھینک یو لاوش سلون۔ خانزادہ شیر، بہت اچھا تھا، لولی، تھینک یو ویری مچ خانزادہ شیر۔ زلفشا خان، یہ بھی ناول اچھا ہے، تھینک یو ویری مچ زلفشا۔ عائشہ 31 شاہ 31، یار ایسا بھی کوئی ہوتا ہے بس ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے نمونے پڑے ہوئے ہیں، تھینک یو عائشہ۔ ابصار حیدر، بہت مزے کا تھا ناول، تھینک یو ابصار حیدر، مجھے بھی یہ ناول بڑا پسند آیا تھا، کالو اماں والا۔ سرپرائزڈ بیگ گیم آن، پلیز سسٹر پیر کامل رابع ہے دوبارہ اپلوڈ کر دیں، یہ میں نے کر دیا ہے دوسرے چینل کے اوپر، آپ ادھر سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی کر دیا، پورا ناول ہو گیا اپلوڈ، تو آپ لوگ ادھر سے سنیں، انجوائے کریں، تو مجھے دعائیں دیں، مجھے بھی اجازت دیں، میں چلتی ہوں، انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔